बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी सेंट्रल ऑफिशियल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह से आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। चलिए बच्चों, कहानी का आखिरी एपिसोड शुरू करते हैं। इसीलिए उसने साहिल उमर का हाथ पकड़ा और मकान के पिछवाड़े की तरफ बढ़ने लगा। दरवाज़ा खुला हुआ था। हाफिज मूसा दरख्त के नीचे खड़े पलंग पर अपनी लाठी दोनों हाथों में थामे मखसूस अंदाज में बैठे हुए थे। मौसम थोड़ा सा ठंडा था, इसीलिए उनके कंधे पर एक चादर पड़ी थी। नासिर मिर्ज़ा ने खुले दरवाजे पर खड़े होकर कवाड़ थपथपाया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर हाफिज मूसा ने अपना चेहरा उठाया और पूछा, कौन है भाई? नासिर मिर्ज़ा और साहिल उमर। नासिर मिर्ज़ा ने जवाब दिया, अच्छा। हाफिज मूसा ने खुशगवार लहजे में कहा, आ जाओ भाई, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? चलो, नासिर मिर्ज़ा ने साहिल उमर से मुखातब होकर बोला। साहिल उमर दरवाजे में दाखिल हो गए, उसके पीछे नासिर मिर्ज़ा। दोनों नज़दीक पहुंचकर खामोश खड़े हो गए। आओ भाई, बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? हाफिज मूसा ने चारपाई की तरफ इशारा किया। नासिर मिर्ज़ा ने साहिल उमर को उसके नज़दीक बिठाया और खुद पीछे बैठ गया। बहुत खामोशी है, खैर तो है? हाफिज मूसा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाफिज साहब, खैर नहीं है, नासिर मिर्ज़ा बोला। बरखा ने अजाब में मुब्तला कर दिया है। अच्छा, वो सफली वाली? हाफिज मूसा ने सोचते हुए कहा। वो क्या कहती है? वो तमाशे दिखा रही है। उसने साहिल का रातों का चैन छीन लिया है। नासिर मिर्ज़ा ने फिक्रमंद होकर कहा, वो तमाशे वाली औरत है, उसने तमाशा ही दिखाना है और क्या करना है? आखिर हुआ क्या? हाफिज मूसा के सवाल के जवाब में शादी की रात से अब तक इसने जो कार्रवाई की थी वो हाफिज मूसा के गोश गुजार कर दी गई। सारी बात सुनकर हाफिज मूसा गोया हुए। खून अभी तक जारी है? जी, इस मर्तबा जवाब साहिल उमर ने दिया। हाफिज मूसा ने लाठी दोनों हाथों से पकड़कर उसमें बनी आंख पर अपनी बेनूर आंख रख दी। चंद लम्हे वो इसी तरह बैठे रहे, फिर लाठी हटाकर अपनी गर्दन ऊंची कर ली और एक ठंडा सांस पड़ा। अच्छा। साहिल उमर ने नासिर मिर्ज़ा की तरफ देखा। दोनों इस अच्छा का मतलब ना समझ सके। खैर कोई बात नहीं, वो जैसे अपने आप से हम कलाम थे। अंदाज कुछ तनबीही था। क्या हुआ हाफिज साहब? नासिर मिर्ज़ा ने आहिस्तगी से पूछा। नासिर मिर्ज़ा, वो चाकू कहाँ है? मेरे पास है हाफिज साहब, नासिर मिर्ज़ा बोला। इस चाकू की नोक से इस दरख्त की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी खोद कर मेरे पास लाओ, हाफिज मूसा ने हदायत की। जी अच्छा। ये कहकर नासिर मिर्ज़ा ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और फिर नीम के दरख्त की जड़ में बैठकर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर अपनी हथेली पर रखी और उनके नजदीक आकर हाथ फैला दिया। ये लीजिए। हाफिज मूसा ने हाथ बढ़ाया। नासिर मिर्ज़ा ने अपना हाथ उनके हाथ से मस किया। उन्होंने मिट्टी पर अपनी 2 उंगलियां रखकर कुछ पढ़ा और बोले, नासिर मिर्ज़ा, इस मिट्टी को साहिल की नाक के नजदीक कर दो। फिर वो साहिल उमर से मुखातब हुए। साहिल, तुमने इस मिट्टी को सूंघना है 3 मरतबा गहरे मगर आहिस्ता सांस लेकर। जी अच्छा। साहिल उमर ने अपनी नाक से पट्टी खोल दी, रुई हटा ली। रुई खून से तर हो चुकी थी। नासिर मिर्ज़ा ने अपनी हथेली आगे की। साहिल उमर ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़कर आगे खींचा। नाक के नज़दीक लाकर उसने इस मिट्टी को सूंघा। इस मिट्टी में गुलाब की सी खुशबू थी। इसने 3 गहरे सांस लिए। उसे फौरी तौर पर सुकून महसूस हुआ, साथ ही बहता हुआ खून बंद हो गया। कुछ सुकून मिला? उन्होंने पूछा। ना सिर्फ सुकून मिला बल्कि नाक से खून आना भी बंद हो गया। नासिर मिर्ज़ा, ये मिट्टी तुमने जहाँ से खोदी थी इसे वहीं डाल दो। नासिर मिर्ज़ा ने फौरन हुक्म की तमील की। साहिल उमर, अब तुम मेरी एक बात गौर से सुन लो, लेकिन मेरी बात सुनकर परेशान मत होना। जी फरमाइए। साहिल उमर ने उसकी तरफ देखा। वो सफली वाली अब तुम्हारी जान के दर पर हो गई है। इस पर जुनून सवार हो गया है। इंतकाम की आग में अंधी हो गई है। खैर, डरने की कोई बात नहीं। वो तुम्हारी मौत नहीं बन सकती, वो खुद अपनी मौत है। अब तुम्हें एक काम करना है। वो तलवार कहाँ है? गढ़ पर है, साहिल उमर ने जवाब दिया। ये काम तुम्हें 12 बजे से पहले करना है, हाफिज मूसा ने हदायत की।
यहाँ से वापस जाकर ये काम जितनी जल्द मुमकिन हो सके कर लेना। इस तलवार को तुमने अपने घर के पिछवाड़े एक खास मुकाम पर, जिसकी निशानदेही खुद ब खुद हो जाएगी, इस तलवार को जमीन में दस्ते तक उतार देना। कुछ पढ़ना भी होगा? उसने दरियाफ्त किया। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या पढ़ना है और क्या करना है। मेरी बात बहुत गौर से सुनो। उन्होंने मिट्टी पर अपनी 2 उंगलियां रखकर कुछ पढ़ा और बोले, नासिर मिर्जा, इस मिट्टी को साहिल की नाक के नजदीक कर दो। फिर वो साहिल उमर से मुखातब हुए। साहिल, तुमने इस मिट्टी को सूंघना है 3 मरतबा गहरे मगर आहिस्ता सांस लेकर। जी अच्छा। साहिल उमर ने अपनी नाक से पट्टी खोल दी, रुई हटा ली। रुई खून से तर हो चुकी थी। नासिर मिर्जा ने अपनी हथेली आगे की। साहिल उमर ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़कर आगे खींचा। नाक के नजदीक लाकर उसने इस मिट्टी को सूंघा। इस मिट्टी में गुलाब की सी खुशबू थी। इसने 3 गहरे सांस लिए। उसे फौरी तौर पर सुकून महसूस हुआ, साथ ही बहता हुआ खून बंद हो गया। कुछ सुकून मिला? उन्होंने पूछा। ना सिर्फ सुकून मिला बल्कि नाक से खून आना भी बंद हो गया। नासिर मिर्जा, ये मिट्टी तुमने जहाँ से खोदी थी इसे वहीं डाल दो। नासिर मिर्जा ने फौरन हुक्म की तमील की। साहिल उमर, अब तुम मेरी एक बात गौर से सुन लो, लेकिन मेरी बात सुनकर परेशान मत होना। जी फरमाइए। साहिल उमर ने उसकी तरफ देखा। वो सफली वाली अब तुम्हारी जान के दर पर हो गई है। इस पर जुनून सवार हो गया है, इंतकाम की आग में अंधी हो गई है। खैर, डरने की कोई बात नहीं। वो तुम्हारी मौत नहीं बन सकती, वो खुद अपनी मौत है। अब तुम्हें एक काम करना है। वो तलवार कहाँ है? घर पर है, साहिल उमर ने जवाब दिया। ये काम तुम्हें 12 बजे से पहले करना है, हाफिज मूसा ने हदायत की। यहाँ से वापस जाकर ये काम जितनी जल्द मुमकिन हो सके कर लेना। इस तलवार को तुमने अपने घर के पिछवाड़े एक खास मुकाम पर, जिसकी निशानदेही खुद ब खुद हो जाएगी, इस तलवार को जमीन में दस्ते तक उतार देना। कुछ पढ़ना भी होगा? उसने दरियाफ्त किया। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या पढ़ना है और क्या करना है। मेरी बात बहुत गौर से सुनो। हाफिज मूसा ने फिर पूरी तफसील से साहिल उमर को सब कुछ समझा दिया। समार मलूक की वो खानदानी तलवार जिसे वो मुकद्दस कहता था और जिस तलवार से साहिल उमर ने राइन का खात्मा किया था, वो तलवार साहिल उमर ने अपने कपड़ों की अलमारी में एक कोने में खड़ी कर दी थी। उसने वहां से वो तलवार निकाली और अपने मकान के अकब में पहुंच गया। हाफिज मूसा ने ये तो नहीं बताया था कि इस तलवार को किस जगह जमीन में गाड़ना है। उन्होंने कहा था कि इस बात की निशानदेही खुद ब खुद हो जाएगी। साहिल उमर के मकान का अकबी हिस्सा फूलों और कियारियों से भरा हुआ था। जब वो तलवार लेकर अकबी हिस्से में पहुंचा तो इसे वो जगह फौरन ही नजर आ गई। हाफिज मूसा ने सच कहा था, इस जगह की निशानदेही बहुत वाज़ेह अंदाज में कर दी गई थी। मगरबी दीवार के साए में एक गुलाब के पौधे के नजदीक फूल की पत्तियों से एक दायरा बना हुआ था। ये गुलाब की पत्तियां थी और इनका रंग जर्द था। वो इस दायरे के नजदीक घुटनों के बल बैठ गया और उसने तलवार का दस्ता दोनों हाथों से थाम कर कुछ पढ़ते हुए तलवार जमीन पर जोर से मारी। थोड़ी सी तलवार जमीन में दंस गई। अब उसे तलवार को इस तरह पकड़े पकड़े हाफिज मूसा की हदायत के मुताबिक पढ़ना था। साहिल उमर ने पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसने महसूस किया कि तलवार खुद ब खुद जमीन में दंसती जा रही है। आधे घंटे के बाद जब उसका अमल मुकम्मल हुआ तो वो पूरी तलवार दस्ते तक जमीन में दंस चुकी थी। मिट्टी इस कदर नरम हो गई थी कि वो तलवार जमीन में बगैर किसी दबाव के अंदर घुसती चली जा रही थी। साहिल उमर ने इस तलवार का दस्ता दोनों हाथों में थाम रखा था, लेकिन उसने तलवार पर किसी किस्म का जोर नहीं डाला था। इसके बावजूद तलवार जमीन में इस तरह से उतरती चली जा रही थी जैसे केक में छुरी। अमल मुकम्मल होने के बाद उसने खड़े होकर तलवार को दोनों हाथों से जमीन से खींचना चाहा। इसका ख्याल था कि तलवार जमीन से इसी तरह आराम से बाहर आ जाएगी जिस तरह गई थी, लेकिन तलवार टस से मस ना हुई। यूं मालूम होता था जैसे इसे पथरीली जमीन में सीमेंट के जरिए गाड़ दिया गया हो। साहिल उमर ने वो तलवार वहीं जमीन में गड़ी छोड़ दी, क्योंकि हाफिज मूसा ने यही हदायत की थी।
साहिल उमर ये बात समझने से कासर था कि उन्होंने ऐसी हदायत क्यों की थी, इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी, जबकि उसे ये बात अच्छी तरह से याद थी कि जब हाफिज मूसा उसके घर आए थे तो जाते जाते इस तलवार को बतौर खास हिफाजत की हदायत करके गए थे, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक इस तलवार के पीछे चोर लगेंगे। इस हदायत के पेश नज़र उसने तलवार एक ऐसी जगह रख दी थी कि चोरी करने वाला इस तलवार तक फौरी तौर पर ना पहुंच सके। अब हाफिज मूसा ने इस तलवार को खुले आसमान तले गिरवा कर चोरों को खुली दावत दे दी थी कि दीवार कूद कर अंदर और तलवार उखाड़ कर ले जाओ। हाफिज मूसा का ये तर्ज अमल उसकी समझ से बाहर था। वर्षा ये बात कई दिन से महसूस कर रही थी, लेकिन वो इसे अपना वहम, कभी आंखों का फरेब नजर या नजरों का धोखा समझकर नजरअंदाज करती आ रही थी। वो सोचती थी क्योंकि ये चीज उसे कई मर्तबा ख्वाब में दिखाई दे चुकी थी, इसीलिए उसके ज़हन ने ख्वाब को हकीकत बनाकर पेश कर दिया है। उसने इस ख्वाब को 7 दिन तक मुसलसल देखा था। वो देखती थी कि वो अपने कमरे में आई है। जब वो खुले दरवाजे से अपने कमरे में दाखिल होती तो उसे एक शख्स अपने बेड पर लेटा दिखाई देता, जो उसके कमरे में दाखिल होने के बाद फौरन उठकर बैठ जाता, उसे बड़ी मोहब्बत से देखता, फिर वो बगली दरवाज़ा खोलकर कमरे में चला जाता। ये कमरा कभी बरखा का बेडरूम होता था। मनाफ को कत्ल करने के बाद बरखा ने अपना बेडरूम तब्दील कर लिया था। अब इसका बेडरूम इस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में था। 3 दिन तक जब वर्षा को यह ख्वाब बगैर किसी फर्क के नजर आता रहा तो इसने उसका जिक्र अपनी माँ से किया। ये ख्वाब सुनकर बरखा के चेहरे पर परेशानी के आसार पैदा हो गए। उसने क्रेद क्रेद कर इस शख्स का हुलिया पूछा। वर्षा ने जब इस शख्स का हुलिया बताया तो बरखा के जिस्म पर सनसनी सी दौड़ गई। ओह! बरखा ने ठंडा और गहरा सांस लिया। मम्मी, क्या हुआ? वर्षा ने पूछा। वर्षा, क्या तू इस शख्स को नहीं जानती? बरखा ने सवाल किया। मम्मी, मैं अगर जानती होती तो आपको फौरन इसका नाम बता देती। आपको इसका हुलिया पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तेरा नाना है, बरखा ने बड़े पुरस्कार अंदाज में बताया। हैं, वो मेरे नाना है? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। हमारे घर में तो इनकी कोई तस्वीर भी नहीं थी। मैं हैरान हूँ कि इतनी तवील मुद्दत के बाद उसने तेरे ख्वाबों में क्यों आना शुरू किया है। वो फिक्रमंद थी। मम्मी, हैरान हो या परेशान? वर्षा ने सवाल किया। मैं हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ, क्योंकि उसका मुसलसल तेरे ख्वाब में आना किसी खतरे से खाली नहीं। मम्मी, आपको अपने बाप से किस तरह का खतरा हो सकता है? वर्षा ने पूछा। वो अभी मरे हुए बाप से? क्या तू नहीं जानती? बरखा ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। नहीं, मुझे क्या मालूम, वर्षा ने मासूमियत से कहा। मैंने तुझे बताया तो था कि मैंने अपने बाप को मार दिया था, उसे बेंट चढ़ा दिया था। हाँ, ये बात तुमने बताई थी मम्मी। तुमने तो मेरे बाप को भी कत्ल कर दिया था। मैं इस कत्ल की चश्मदीद गवाह हूँ। वर्षा की नज़रों में फौरन वो मंजर आ गया जब उसने अपने बाप को खून में नहाया हुआ देखा था। हाँ, मैंने उसे भी मार दिया था, बरखा ने बड़ी लापरवाही से कहा। मम्मी, अभी तुमने कितने और कत्ल करने हैं? कितने लोगों को बेंट चढ़ाना है? मेरी राह में जो आएगा, मेरे रास्ते की जो रुकावट बनेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, बरखा ने बड़े इत्मीनान से कहा, जैसे उसने किसी को कत्ल करने की बात ना की हो, किसी को खाना खिलाने की बात की हो। मम्मी, चाहे मैं ही क्यों ना तुम्हारे रास्ते में आ जाऊं? वर्षा ने अंदाजा करने के लिए सवाल किया। मैंने कहा ना, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा, चाहे वो तुम हो या साहिल उमर। साहिल उमर को तो बहरहाल मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसकी मौत बन जाऊंगी। बरखा के लहजे में तपिश आ गई। वर्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी औकात का अच्छी तरह से पता चल गया था और ये बात उसे हमेशा से मालूम थी कि जो औरत अपने बाप को मार सकती है, शोहर को मार सकती है, वक़्त आने पर वो अपनी बेटी का खात्मा भी कर सकती है। ये महज उसका गुमान था, लेकिन अपनी माँ के मुंह से साफ साफ सुन लेने के बाद ये गुमान यकीन में बदल गया था। फिर उसने अपनी माँ के पास रुकना मुनासिब न समझा। वो खामोशी से उठकर उसके कमरे से निकलकर जाने लगी।
ابھی وہ دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ برکھا نے آواز دی، ورشا۔ ورشا اس کی آواز سن کر دروازے پر ہی رک گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری جان، ناراض ہو گئی ہو؟ برکھا نے اپنے لہجے میں شہد بھر کر کہا۔ ممی، آپ بھی خوب ہیں، ایک طرف مجھے اپنی جان کہتی ہیں، دوسری طرف میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ادھر آؤ میرے پاس۔ برکھا نے اسے اپنے پاس بلایا۔ لہجے میں حفکی بڑا پیار تھا۔ جی ممی۔ وہ دروازے پر کھڑی رہی، برکھا کی طرف نہیں بڑھی۔ تب برکھا خود اٹھ کر اس کے نزدیک آئی اور اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے بولی، پگلی، میں مذاق کر رہی تھی۔ بھلا کوئی اپنی جان بھی لے لیتا ہے؟ تو میری جان ہے۔ ورشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ پھر جب اس کے جسم کی بدبو ناقابل برداشت ہوگی تو ورشا نے آہستگی سے علیحدہ کیا۔ اچھا ممی، ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب اگر تجھے تیرا نانا نظر آئے تو مجھے بتانا۔ اچھا ممی، وہ بڑی فرمانبرداری سے بولی اور اس کے کمرے سے نکل آئی۔ ورشا کے نانا کالی داس نے اس کے خواب میں آنے کی شاید قسم کھا لی تھی۔ وہ چوتھے دن بھی اس کے خواب میں آ گیا تھا اور پھر مسلسل آتا رہا، یہاں تک کہ 7 دن مکمل ہو گئے۔ برکھا نے ہدایت کی تھی کہ اب کالی داس اس کے خواب میں آئے تو وہ اسے ضرور بتائے۔ ورشا نے برکھا سے ذکر کر دیا۔ برکھا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے ورشا کو ہدایت کی کہ آج رات وہ سونے سے پہلے ایک منتر پڑھ کر سوئے، اس کے بعد وہ کبھی اس کے خواب میں نہیں آئے گا۔ ورشا نے وہ منتر یاد تو کر لیا مگر اس نے رات کو پڑھا نہیں۔ بھلا اسے اپنے نانا سے کیا دشمنی تھی؟ اگر وہ خواب میں آ رہے تو شوق سے آئے، وہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے تھے۔ 8ویں رات اس کا نانا بغیر منتر پڑھے ہی اس کے خوابوں سے غائب ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی برکھا نے اس سے اس کے خواب کے متعلق دریافت کیا۔ کیا ہوا؟ رات کو تو نہیں آیا وہ؟ نہیں ممی، رات کو وہ خواب میں نہیں دکھائی دی ہے، ورشا نے بتایا، اور یہ بات سچ تھی۔ یہ سن کر برکھا نے اطمینان کا سانس لیا، جیسے کوئی متوقع خطرہ ٹل گیا ہو۔ لیکن یہ خطرہ ٹلنے والا نہ تھا۔ وہ اگر اس کے خوابوں میں آ رہا تھا اور اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا تو یہ سب کچھ بلا مقصد نہ تھا، بلا سبب نہ تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر جب وہ ورشا اپنے کمرے میں آئی تو ایک دم ٹھٹک گئی۔ خواب والا منظر اس کے سامنے تھا۔ کالی داس اس کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے بڑی محبت بڑی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور بغلی دروازہ کو کھول کر اندر چلا گیا۔ ورشا بڑی حیران ہوئی۔ اس نے دروازے کو دھکا دے کر دیکھا لیکن وہ دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ اب اسے یہ منظر اپنی جاگتی آنکھوں کا خواب محسوس ہوا۔ پھر یہ منظر اسے کئی دن تک نظر آیا۔ وہ اسے اپنا وہم، آنکھوں کا فریب، نظروں کا دھوکہ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، لیکن یہ وہم، فریب یا نظروں کا دھوکہ نہ تھا۔ کالی داس اپنی زندگی میں ایک منصوبہ ساز شخص تھا۔ مرنے کے بعد بھی یہ منصوبہ بندی اس کی روح سے الگ نہ ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ورشا کے سامنے بہت دھیمے انداز میں زینہ بزینہ آیا تھا۔ اس کے خوابوں میں آنے کے بعد اس نے دوسرا قدم اٹھایا۔ وہ اسے جاگتی آنکھوں سے نظر آیا اور خوابوں کی طرح کئی دن نظر آتا رہا۔ اس طرح ورشا اس سے منحوس ہو گئی، اس کے دل سے سارا ڈر نکل گیا۔ پھر جب ورشا چوتھے دن شام کو اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اٹھ کر کمرے سے غائب نہ ہوا، بیٹھا رہا، بڑے پیار بڑے انداز میں اسے پکارا، ورشا۔ وہ چیخ کی آواز تھی، رات کے سناٹے میں کوئی چیخا تھا۔ یہ ایک مردانہ چیخ تھی۔ وہ گائے کے پچھواڑے سے آ رہی تھی۔ اماں تہجد پڑھ کر ابھی لیٹی تھی، آنکھوں میں ابھی نیند اترنے لگی تھی کہ اس چیخ نے ان کی آنکھوں سے نیند اڑا دی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چیخیں رہ رہ کر ابھر رہی تھی۔ کوئی بڑی بھیانک آواز میں چیخ رہا تھا، ہائے میں مر گیا، مجھے بچاؤ۔ اماں نے فوراً ساحل عمر کے کمرے کا دروازہ بچایا۔ یہ چیخیں عذرا نے بھی سن لی تھی۔ جب اماں نے دروازہ بچایا تو وہ ساحل عمر کو اٹھا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ باہر کوئی چیخ رہا ہے، عذرا نے بتایا۔ اتنے میں دروازے پر اماں نے دوبارہ دستک دی۔ دروازے پر کون ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ شاید اماں ہے، عذرا نے کہا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ تم ٹھہرو، میں کھولتا ہوں دروازہ۔ دروازے پر اماں پریشان کھڑی تھی۔ وہ گھبرا کر بولی، ساحل، گھر کے پیچھے کوئی ہے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔
ہائے تم اکیلے مت جانا اماں، میں لائٹ جلا کر پہلے کھڑکی سے دیکھتا ہوں پھر باہر جاؤں گا۔ ساحل عمر نے اماں کو تسلی دی۔ ساحل عمر نے باہر دیوار پر لگی ٹیوب لائٹ روشن کی اور پھر پچھلی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جا کر دیکھا۔ باہر کا منظر ہی عجیب تھا۔ کوئی شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ تلوار کے دستے پر تھے اور وہ بار بار اپنے جسم کو حرکت دے رہا تھا۔ اس نے چیخنا بند کر دیا تھا۔ جیسے ہی لائٹ جلی اس نے مڑ کر گھر کی طرف دیکھا، تب ساحل عمر نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ خبیث واسم تھا، وہ تلوار چرانے آیا تھا۔ ساحل عمر نے پہلی بار اس شخص کو اس وقت دیکھا تھا جب ورشا اسے ہاکس بے پر لے گئی تھی۔ پھر یہ شخص ساحل عمر کو اغوا کر کر چترو بیل کے آستان پر لے گیا تھا۔ ساحل عمر اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ برکھا کا خاص بندہ ہے، اس کے اشارے پر جان دینے والا۔ ساحل صاحب، اغوا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں یہاں کبھی نہ آؤں گا۔ وہ روشنی ہوتے ہی زور سے بولا۔ ساحل عمر نے اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا، تب اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ دستے پر جمے ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھ جیسے چپک گئے۔ وہ باوجود کوشش کے اپنے ہاتھ الگ نہیں کر پا رہا۔ اب ساحل پر حافظ موسیٰ کا طرز عمل واضح ہو گیا۔ انہوں نے اس تلوار کو باہر گروا کر جو چوروں کو دعوت دی تھی تو کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ یہ تلوار چور کے لیے پھندا ثابت ہوئی تھی۔ واسم کو دیکھ کر ساحل عمر کے تن بدن میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور واسم کے نزدیک پہنچتے ہی اس کے جسم پر ایک زوردار لات جمائی اور غصے سے بولا، کتے کے بچے، تجھے یہاں تیری موت کھینچ لائی ہے۔ ساحل صاحب، مجھے اس مصیبت سے نجات دیں، مجھے معاف کر دے، میرے ہاتھ تلوار سے چپک گئے ہیں اور ہاتھوں میں سوئیاں سے چبھ رہی ہیں۔ خبیث کی اولاد، تو یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ ساحل عمر نے غصے سے پوچھا۔ ساحل صاحب، میں آپ کو ہر بات صاف صاف بتا دوں گا، میرے ہاتھ آزاد کر دیں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اب آزادی کو بھول جا، پہلے یہ بتا کہ تجھے یہاں بھیجا کس نے اور کیوں؟ مجھے یہاں برکھا دیوی نے بھیجا تھا، میں یہ تلوار چرانے آیا تھا۔ تو پھر لے جا اس تلوار کو، تلوار تیرے ہاتھوں میں، جا جلدی کر۔ ساحل عمر نے تنزن کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ معاف کیسے کر دوں؟ تجھے یاد ہوگا کہ تو مجھے نیم بے ہوشی کے عالم میں اغوا کر کر چترو بیل کے آستان پر لے گیا تھا، تو نے میری موت کا سامان کر دیا تھا۔ میں مجبور ہوں، برکھا دیوی کے ہر حکم کا پابند، ان کی شکتی نے مجھے جکڑ رکھا ہے۔ اگر وہ اتنی شکتی والی ہے تو اسے آواز دے کر چھڑوا کیوں نہیں لیتا خود کو؟ واسم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اگر آزاد ہوتا تو اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ کب کا یہاں سے جا چکا ہوتا۔ اچھا ایک بات بتا، دیکھ بالکل سچ سچ بتانا۔ میں ہر بات سچ سچ بتاؤں گا، آپ پوچھیں، بس مجھے اس عذاب سے نجات دلوا دیں۔ کچھ عرصے پہلے کلفٹن کے پلے لینڈ سے ایک لڑکی اغوا ہوئی تھی جس کی لاش بعد میں جاریوں سے ملی تھی۔ اس لڑکی کا اغوا بھی تو نے کیا تھا؟ ناصر مرزا کی بھتیجی کی بات کر رہے ہیں؟ واسم نے سوال کیا۔ ہاں، ساحل عمر بولا، اس لڑکی کے اغوا میں میں نے مدد کی تھی۔ اغوا میں نے نہیں کیا تھا، اغوا سونا نے کیا تھا۔ یہ سونا کون ہے؟ میری طرح وہ بھی برکھا دیوی کی چیلی ہے، ہم دونوں نے مل کر برکھا دیوی کے لیے بہت سا کام کیا ہے۔ ناصر مرزا کی بھتیجی کو قتل کس نے کیا تھا؟ قتل میں نے نہیں کیا، میں صرف اس کی لاش پھینکنے کا ذمہ دار ہوں۔ قتل کس نے کیا تھا؟ ساحل عمر نے غصے سے پوچھا۔ وہ برکھا دیوی کے ہاتھوں مری۔ ٹھیک ہے، اب تو یہاں صبح تک آرام سے بیٹھو، چند گھنٹوں کی بات ہے، صبح تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ حساب کتاب تو تمہارا اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی رات کے میں ناصر مرزا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ تم ناصر مرزا کے مجرم ہو، تم میرے بھی مجرم ہو، تمہیں اب سزا بھگتنا ہوگی۔ یہ کہہ کر ساحل عمر واپس مڑا۔ اس نے پورے اطمینان سے گھر کا پچھلا دروازہ بند کیا اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے اس کی فریاد سنی، ساحل صاحب پلیز ایسا نہ کریں، مجھے معاف کر دیں، میں پھر کبھی۔ لیکن اس نے ایک مجرم کی فریاد پر کان نہیں دھرے تھے اور دروازہ در سے بند کر دیا۔ یہ تو حافظ موسیٰ کی مہربانی تھی، ایک موذی اتنی آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔
साहिल उमर फिर सुबह तक चैन से न सो सका। वक्फे वक्फे से उठकर देखता उसे ये भी खौफ था कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह से उसके हाथ आज़ाद हो जाए। तवक्का यही थी कि अब वो आज़ाद ना हो सकेगा। अगर आज़ाद होना मुमकिन होता तो वो तलवार की गिरफ्त में ही क्यों आता, और जब भी इसे उठकर देखता उसे कड़प में मुब्तला पाता। अब वो तलवार के दोनों तरफ टांगे फैलाकर बैठ गया था। सुबह तड़के ही उसने नासिर मिर्ज़ा को फ़ोन किया। काफ़ी देर घंटी बजने के बाद उसे नींद में डूबी हुई नासिर मिर्ज़ा की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन? नासिर मिर्ज़ा, मैं साहिल बोल रहा हूँ। भाई, हाफिज मूसा ने तो कमाल कर दिया। क्या हुआ? नासिर मिर्ज़ा एकदम चौंक कर बैठ गया। क्या तुमने तलवार वाला अमल कर दिया था? हाँ भाई, अमल भी कर दिया था, इसका रिजल्ट भी फौरी तौर पर सामने आ गया है। एक चूहा पकड़ा गया, साहिल उमर ने खुश होकर कहा। चूहा पकड़ा गया, क्या मतलब? नासिर मिर्ज़ा ने वजाहत चाही। बस तुम फौरन आ जाओ, मैं अभी आ जाता हूँ, लेकिन कुछ बताओ तो। वासम तलवार चुराने आया था, इस तलवार ने उसके हाथ जकड़ लिए हैं। जानते हो ये वासम कौन है? बरखा का कोई बंदा होगा। हाँ, इसका खास बंदा है। मैंने उससे बहुत कुछ उगलवा लिया है। इसी खबीस ने तुम्हारी भतीजी को अगवा किया था। बस इतना मेरे लिए काफ़ी है, मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। नासिर मिर्ज़ा ने उसकी बात काट कर कहा। तुम ज़रा इसका ख्याल रखना, देखो वो भागने ना पाए। फिर नासिर मिर्ज़ा ने उसका जवाब सुने बगैर टेलीफोन बंद कर दिया। बरखा अपने कमरे में बड़ी बेचैनी से टहल रही थी। इस वक्त दिन के 12 बजे थे, लेकिन वासम अभी तक नहीं आया था। ऐसी कोताही तो इसने पहले कभी नहीं की थी। अगर किसी वजह से काम नहीं हो सकता था तो वो इसे टेलीफोन ज़रूर कर देता। वो खुद आया ना उसका टेलीफोन आया, कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया। ये ख्याल कई बार उसके जहन में आया था, लेकिन वो इस ख्याल को सख्ती से जहन से झटक देती थी। उसने वासिम को जो मंत्र पढ़ा कर भेजा था वो ऐसा था कि बगैर किसी की नज़रों में आए वो पूरे घर में घूम सकता था। देखे जाने की सूरत में वो मंत्र पढ़कर देखने वालों को वक्ती तौर पर अंधा कर सकता था। उसे कोई गिरफ्त में नहीं ले सकता था। लेकिन बरखा को ये नहीं मालूम था कि उसने वासिम को जो चीज़ चुराने भेजा था वो दीवार फलांग कर अंदर पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी में खुद ब खुद चमक उठेगी और इतनी आसानी से इस चीज़ के मिल जाने की खुशी में वो लपक कर उसका दस्ता पकड़ेगा और किसी की गिरफ्त में ना आने वाला इस चीज़ की गिरफ्त में आ जाएगा जिसे वो चुराने आया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और बरखा की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। इस तरारी कफियत में वो घर के गेट तक चले गई। गेट खोलकर वो बाहर निकली और इसने यूं ही दाएं बाएं सड़क की तरफ देखा। तब उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वासम सामने से चला आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले हुए थे और सर झुकाए बरखा के घर की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसने गेट के नज़दीक पहुंचकर बरखा पर एक नज़र डाली और खामोशी से गेट में दाखिल हो गया। बरखा ने उसको अंदर जाते हुए हैरत से देखा। वो जल्दी से अंदर आई। उसने पलट कर गेट बंद किया और किस कदर गुस्से से पुकारी, वासम। वासम आगे जाते जाते एकदम रुक गया। क्या हुआ? उसने गुस्से से पूछा। तलवार कहाँ है? वासम ने जवाब में खामोशी से अपने दोनों हाथ जेब से निकाले और उसके सामने कर दिए। जब बरखा की नज़र उसके दोनों हाथों पर पड़ी तो वो बेख्तियार चीख उठी। नहीं! वासम के दोनों हाथ कटे हुए थे। उसके दोनों कटे हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। तेरे हाथ कहाँ गायब हो गए? ये कैसे हुआ? वो परेशान होकर बोली। मेरे साथ अंदर आओ। वो उसे अपने बेडरूम में ले गई और एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, हाँ अब बताओ तुम्हारे हाथ कैसे कटे? मैंने तो तुझे तलवार लेने भेजा था। बरखा जी, मैं आपके हुक्म के मुताबिक तलवार ही लेने गया था। मैं साहिल उमर के घर में जैसे ही कूदा, टॉर्च की रोशनी रास्ता देखने के लिए इधर उधर डाली तो वो तलवार मुझे चमकती हुई नजर आ गई। वो तलवार बाहरी घर के पिछवाड़े में दस्ते तक गड़ी हुई थी। मैं उसे देखकर खुश हो गया कि चलो काम आसान हो गया, वरना पूरे घर में जाने कहाँ कहाँ तलाश करता। खैर, मैंने जैसे ही दोनों हाथों से इसका दस्ता पकड़कर खींचना चाहा तो वो तलवार टस से मस ना हुई। अलबत्ता मेरे हाथ दस्ते से ज़रूर चिपक गए और हाथों में सुइयां सी चुभने लगी। तकलीफ इतनी बड़ी कि मेरे मुंह से बावजूद जब्त के चीखें निकलने लगी। मेरी चीखें सुनकर साहिल उमर बाहर निकल गया। वो मुझे इस तरह शिकंजे में जकड़े देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने उसकी बहुत खुशामद की कि वो किसी तरह मेरे हाथ आज़ाद करवा दे।
مگر وہ منہ موڑ کر گھر میں چلا گیا۔ پھر اس نے صبح تڑکے ہی ناصر مرزا کو بلا لیا۔ ناصر مرزا بہت غصے میں تھا۔ پہلے تو اس نے مجھے خوب ٹھوکریں ماری، پھر اپنے چاقو سے میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ کہہ کر واسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بو بو کر کے رونے لگا۔ چپ ہو جا، برکھا غصے سے چیخی۔ مرد ہو کر روتا ہے؟ یہ بتا تو نے اسے کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں برکھا جی۔ اس نے اپنی آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مجھ سے قسم لے لیں، میں نے اپنے بارے میں اور سونا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے سفید جھوٹ بولا۔ یہ تو نے بہت اچھا کیا، تجھ سے یہی امید تھی۔ تو فکر مت کر، میں ناصر مرزا سے اس کا انتقام ضرور لوں گی، وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس نے تیرے ہاتھ کاٹے ہیں، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گی، برکھا نے تسلی دی۔ ایک اور بات برکھا جی، واسم نے جھجکتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھ سے سونا کو بھی فون کروایا تھا۔ فون؟ برکھا اس طرح بولی جیسے کسی کا خون ہو گیا ہو۔ وہ لوگ سونا کو کیسے جانتے ہیں؟ ساحل عمر نے تو سونا کو دیکھا ہے، اس نے یاد دلایا۔ واسم کیا وہ تیری موجودگی میں وہاں پہنچ گئی تھی؟ برکھا نے پوچھا۔ مجھے انہوں نے آزادی ہی اسی وقت دی تھی جب وہ ان کے چنگل میں پھنس گئی، اور اس نے ان کے سامنے سب اگل دیا ہوگا۔ نہیں برکھا جی، سونا اتنی کچی نہیں ہے، وہ ہرگز کچھ نہیں بتائے گی، واسم نے جھوٹی تسلی دی۔ یہ تو مجھے بسات ہی الٹتی نظر آ رہی ہے، وہ جیسے اپنے آپ سے بولی۔ واسم خاموش رہا۔ سونا اس وقت کہاں ہوگی؟ اس نے واسم سے سوال کیا۔ کہیں انہوں نے اس کو پولیس کے حوالے نہ کر دیا ہو؟ واسم نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اگر ایسا کر دیا گیا ہو تو اچھا ہے، ابھی پولیس اسٹیشن سے فون آ جائے گا، وہ آدھے گھنٹے میں پولیس کی تحویل میں نہیں رہے گی، لیکن میں جانتی ہوں وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، وہ پولیس میں میرے تعلقات سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ وہ اب دونوں ڈائریکٹ ایکشن کے قائل ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے جان گئے ہیں کہ پولیس کبھی کسی مجرم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب سونا کے بارے میں کیسے پتا کروں؟ تو اسے ان کے حوالے کر کے وہاں سے نکل آیا، برکھا نے تعصب بڑے انداز میں کہا۔ برکھا کی اس بات پر واسم کو اندر ہی اندر بڑا غصہ آیا کہ ایک تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے لیے کٹوا دیے، اور اب وہ سونا کو بھی وہاں چھوڑ کر نہ آتا، پھر تو وہاں سے اس کی لاش ہی آتی۔ اتنے میں کال بیل کی آواز سنائی دی۔ برکھا فوراً اٹھ گئی اور واسم کو بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کر باہر نکل آئی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی گیٹ تک پہنچی۔ گیٹ کھولا تو سامنے سونا نظر آئی۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر تھے۔ سونا اپنے ہاتھ میرے سامنے کر، برکھا عجیب سے نینچے میں بولی۔ سونا نے خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے اور بے اختیار رو پڑی۔ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور دونوں کٹے ہاتھوں پر پٹیاں بندھی تھیں۔ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ وہ ناگن کی طرح پھنکاری۔ ناصر مرزا نے، سونا روتے ہوئے بولی۔ ناصر مرزا، میں تجھے کچا چبا جاؤں گی، وہ انتہائی تیش میں چیخی۔ اندھیری رات، رات کا پچھلا پہر، ٹھنڈی سنسناتی، جھینگروں کا شور، پیپل کی کڑکڑاہٹ، گلی میں بھونکتے کتے، ان سب چیزوں نے مل کر برکھا کے بنگلے کو انتہائی بھیانک بنا دیا تھا۔ برکھا اپنے بنگلے کے پچھلے حصے میں پیپل کے درخت کے نیچے پانی بڑے حوض میں کھڑی تھی۔ اس کا آدھا جسم ٹھنڈے پانی کے اندر تھا اور آدھا باہر۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے سر جھکائے کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حوض کے چاروں طرف 21 دیے روشن تھے۔ عمل کا وقت پورا ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے دیے خود بخود بجھتے جا رہے تھے۔ بس 3 دیے جل رہے تھے۔ اب ان تینوں دیوں کو ایک ساتھ بجھنا تھا۔ ان تینوں دیوں کے بجھتے ہی اور کی سواری کو آنا تھا۔ اندھیری رات خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ جھینگروں کا شور مزید بڑھ گیا تھا۔ اڑتی ہوئی چمگادوں کی پڑپڑاہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ علاقے کے کتوں نے اور زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب علامتیں بتا رہی تھی کہ وہ شیطان کا بیٹا اور بس آیا ہی جاتا ہے۔ پھر وہ منحوس گھڑی آ پہنچی جو برکھا کے لیے شبھ گھڑی تھی۔ تینوں دیے بیک وقت بجھ گئے۔ چند لمحوں کے لیے محیب سناٹا چھا گیا۔ ہوا جیسے ساکت ہو گئی۔ پیپل کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ بند ہو گئی۔ اس کی سواری
आ पहुंची थी। बरखा ने हौज के किनारे रखी माचिस से जल्दी जल्दी सारे दिए रोशन कर दिए और जब उसने अपने सामने निगाह की तो वो शैतान की औलाद अपनी सवारी पर मौजूद था। उसके सामने एक 3 फुट लंबी छिपकली मौजूद थी जिसकी जुबान बाहर निकल रही थी और छिपकली की गर्दन में एक सांप रस्सी की तरह बंधा था। इस सांप की दुम और के दोनों हाथों में थी। ये कोई 1.5 फुट लंबा बिच्छू था। इस बिच्छू की दुम उठी हुई थी और इसकी दुम का आखिरी हिस्सा चमक रहा था, बिल्कुल किसी जुगनू की तरह। स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज। बरखा हाथ जोड़कर आधी झुकी। क्या हुआ? और ने पूछा। महाराज, इन कार्यों की सताई हुई हूँ, उन्होंने परेशान कर रखा है। बरखा रूहान सी होकर बोली। इतनी पाठ पूजा वाली है, इतने जंतर मंतर जानती है, उसके बावजूद तुझसे 2 इनकारी काबू में नहीं आ रहे। महाराज, वो अकेले नहीं हैं, वो उजाले वाले हैं, उनके पीछे रोशनी है। उनके पीछे रोशनी है तो तेरे पीछे तरीकी है। रात है, अंधेरा है। हाँ महाराज, इसीलिए तो मैंने अपनी तरीक ताकतों को आवाज दी है। महाराज, आपको बुलाया है। तूने बुलाया तो हम आ गए, हमसे जो होगा करेंगे। मैं अपने बाप से मदद लूंगा, आखिर को तू इसकी चेली है। तूने जाने कितनी इनकारियों को इकरारी बनाया है, शैतान पुरुस्त बनाया है। तेरी बड़ी खिदमत है। और ने उसे तरीफी नजरों से देखा। बस महाराज, ये सब आपकी नजरे अनायत है। वो ममनून दिखाई दी। हमारी जो मंजूर नजर थी, इसे तो वो इस बस्ती से निकाल लाया। क्या तू जानती है? हाँ महाराज, मैं जानती हूँ। उसने उससे शादी कर ली, वो अब मेरे काम का नहीं रहा। तो वो कौन सी मेरे काम की रही है? और ने गुस्से से कहा। तू जानती होगी। हाँ महाराज, मैं जानती हूँ। अब मसला ये है कि मैं उसकी हत्या करना चाहती हूँ। मैंने उस पर कई हमले किए हैं, लेकिन उस पर कोई हमला कारगर साबित नहीं हो रहा। सोने पर सुहागा ये है कि उसने मेरे पीरोकारों के हाथ काट दिए हैं और इस बात पर मुझे शदीद गुस्सा है। बरखा गुस्से से कांपती हुई बोली। तू नहीं जानती कि उसने मेरे बाप के एक अजीम पीरोकार को, जो सदियों बाद जागने वाला था, सफाई हस्ती से मिटा दिया है। मेरे बाप को इस बात पर कितना गुस्सा होगा। मैं नहीं जानती। बरखा एकदम चौंक कर बोली। वो कौन था? वो अपने वक़्त का बहुत बड़ा जादूगर था। मेरे बाप का दस्ते बाजू था, मगर वो ना रहा। अब उसकी खोपड़ी जाए इबरत बनी इस बस्ती के चौक में लटकी है। उसका नाम रहीम था। और ने बताया। ओह महाराज, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। मेरा काम बन गया। महाराज, मुझे इस अजीम जादूगर की खोपड़ी भिजवा दे, फिर मैं इन सारे इनकारियों को देख लूंगी, एक एक कर सबके हिसाब चुका दूंगी। रहीम की खोपड़ी तुझे मिल जाएगी, ये कोई मसला नहीं। और बोल। बस महाराज, आपने मेरा जी खुश कर दिया। आप मेरे लिए हुक्म करें। तो अपनी बेटी का हाल बता। इसे भी कुछ सिखा रही है या इसे नावाकफ ही रखेगी? महाराज, वो बड़े अड़ियल मजाज की है, अच्छी खासी चलते चलते रुक जाती है। मैंने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया है, लेकिन वो इस पर अमल नहीं करती। उसे मार मार कर चलाना पड़ेगा। बरखा ने हफ्की से कहा। उसकी खबर अब कहीं वो इनकारियों में से ना हो जाए। तू जानती है कि बुलाकर उसने तेरी जगह आना है। हाँ महाराज, जानती हूँ। मेरी कोशिश यही है कि वो सब कुछ सिखा दूँ इसे, मैं जो मैं जानती हूँ। अब आगे देवी की जो मर्जी। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। रहीम की खोपड़ी तुझे मिल जाएगी। अब तू दिए बुझा जल्दी कर। और बोला। अच्छा महाराज, आपकी मेहरबानी, आप आ गए। ये कहकर उसने दिए की लो पर हाथ रखकर तमाम दियों को बुझा दिया। जब उसने सामने नजर की, जहाँ और की सवारी थी, वहां अब कुछ ना था। अंधेरा था और मुहीब सा सन्नाटा। दिन का उजाला फैल चुका था। बरखा के मनहूस बंगले पर उसके बावजूद वहशत बरस रही थी। बरखा शैतान के बेटे और से रात को मुलाकात के बाद मदहोश सो रही थी। बैल की आवाज़ पर वर्षा की आंख खुली। कोई काफ़ी देर से घंटी बजा रहा था, वक्फे वक्फे से घंटी बजा रहा था। वर्षा फौरन उठकर बाहर गई। फिर वो अपने जिस्म पर कारी चादर उड़ाकर दरवाजे से बाहर आ गई। बरामदे में खड़े होकर उसने बाहर का जायजा लिया। बरखा का दरवाज़ा बंद था, इसका मतलब था कि वो रात को जागी थी, अब पड़ी सो रही होगी। फिर वो खुद ही गेट की तरफ बढ़ी। गेट खोलने से पहले उसने हस्बे मामूल गेट के खिला से बाहर झांका।
اسے باہر کوئی نظر نہ آیا۔ تب اس نے زور سے پکارا، کون ہے؟ برکھا دیوی ہیں؟ باہر سے ایک بڑی مردانہ آواز آئی۔ آپ کون؟ میں جی برکھا دیوی کے لیے سوگات لایا ہوں، وہ گیٹ کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ وہ تو سو رہی ہیں۔ ورشا نے کسی کو سامنے پا کر خلا میں سے باہر جھانکا۔ وہ ایک اونچے قد کا، گہرے سانولے رنگ کا اور مضبوط کاٹھی کا شخص تھا۔ اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالے چمڑے کا تھیلا لٹک رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، انہیں سونے دیں، آپ ان کی چیز لے لیں۔ اچھا 1 منٹ ٹھہریں، میں گیٹ کھولتی ہوں، ورشا نے کہا اور پھر گیٹ کھول کر جھانکا۔ یہ برکھا دیوی کو دے دیجئے۔ اس نے چمڑے کا تھیلا آگے بڑھایا۔ ورشا نے وہ چمڑے کا تھیلا تھام لیا اور اس سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ان کے لیے ایک قیمتی چیز ہے۔ آپ کون ہیں؟ ورشا نے سوال کیا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میں بے نام ہوں۔ جب وہ تھیلا کھول کر دیکھیں گی تو وہ سمجھ جائیں گی کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے اور کس نے بھیجی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ برتا اس کی نظروں سے دور ہو گیا۔ ورشا نے فوراً گیٹ بند کر کے اس چمڑے کے تھیلے میں جھانکا۔ تھیلا کافی گہرا تھا۔ اس کی تہہ میں کپڑے میں لپیٹی کوئی گول سی چیز نظر آئی۔ پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ یہ ممی روز نت نئی چیزیں منگواتی رہتی ہیں، جانے یہ کہاں جا کر ٹھہریں گی اور کیا کر کر دم لیں گی۔ ورشا کے لاشعور میں بچپن ہی سے اپنی ماں کے لیے نفرت تھی، لیکن برکھا کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اسی لیے وہ نفرت دبی رہتی تھی۔ جب برکھا کے رویے میں تبدیلی آتی یا وہ اس کی سہرانہ حرکتوں سے اکتاتی تو وہ نفرت کی چنگاری آہستہ آہستہ سلگ اٹھتی۔ آج کل یہ نفرت بار بار اپنا سر اٹھا رہی تھی۔ برکھا کے دروازے پر پہنچ کر اس نے آہستہ سے دستک دینا چاہی تو دروازہ تھوڑا سا اندر ہو گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ برکھا کچھ اس انداز سے سو رہی تھی کہ ورشا نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ واپس چلی جائے، پھر اس نے پڑا ہوا ہلکا سا کمبل برکھا کے جسم پر ڈال دیا۔ تب فوراً ہی برکھا کی آنکھ کھل گئی۔ ورشا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر بڑی بے نیازی سے اپنے گرد کمبل لپیٹ لیا۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ کیا ہے؟ اچانک برکھا کی نظر ورشا کے ہاتھ میں لٹکے چمڑے کے تھیلے پر پڑی۔ پتہ نہیں ممی، ورشا نے کہا، ایک شخص آپ کے لیے دے گیا ہے۔ برکھا نے جلدی سے اس سے وہ تھیلا لے لیا اور پھر اس نے تھیلے کے اندر جھانکا۔ بڑی احتیاط سے کپڑے میں لپیٹی چیز تھیلے سے باہر نکال لی۔ اس میں کوئی گول سی چیز سفید کپڑے کی پٹیوں میں لپیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ڈھونڈ کر پٹی کا سیرا نکالا اور اس چیز کو بیڈ پر ڈال کر پٹی کھولنے لگی۔ وہ ایک ہی پٹی تھی اور اتنی لمبی تھی کہ برکھا کے بیڈ پر ایک اونچا ڈیڑھ بن گیا۔ پھر اس میں سے جو چیز برآمد ہوئی اسے دیکھ کر خوشی کے مارے برکھا کی چیخ نکل گئی۔ زندہ باد مہاراج کالی دیوی کے بیٹے، زندہ باد! ممی یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑے جادوگر کا سر ہے۔ ورشا میں اب دیکھتی ہوں کہ میرا وار کیسے کارگر ثابت نہ ہوگا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی اور چہرے سے خباثت ٹپکنے لگی۔ ایک بدبو کا ببکا اس کے جسم سے پھوٹا جو ورشا کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ ورشا پھر وہاں نہ ٹھہر سکی۔ ناصر مرزا شام کو اپنے دفتر سے آ کر تھوڑی دیر آرام کی خاطر لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر روشن دان پر پڑی۔ ایک بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ ناصر مرزا کی بیوی ساجدہ جو کچن میں چائے بنانے کی تیاریوں میں تھی، اپنے شوہر کی چیخ سنی تو اللہ رحم کہتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو ناصر مرزا کا حال دیکھ کر سہم گئی۔ ناصر مرزا جو اچھے تنوتوش اور پروکار شخصیت کا مالک تھا، اس وقت بیڈ کے کونے پر کسی چوہے کی طرح دبکا بیٹھا تھا اور وہ خوفزدہ آنکھوں سے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ساجدہ نے فوراً روشن دان کی طرف دیکھا لیکن اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ کیا ہوا؟ ساجدہ ایک دم اپنے شوہر سے لپٹ کر بولی۔ وہ ناصر مرزا انتہائی خوفزدہ لہجے میں روشن دان کی طرف اشارہ کیا۔ ساجدہ نے پھر روشن دان کی طرف دیکھا لیکن اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ وہاں کیا ہے ناصر؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ وہ مجھے مار دے گا۔ ناصر مرزا کی آواز کانپ رہی تھی خوف کے مارے۔ اللہ ناصر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے بہادر انسان تھے، اتنے ڈرپوک کیسے ہو گئے؟ ناصر وہاں کچھ نہیں ہے، میں ہوں آپ کے پاس، آپ ڈرے نہیں۔ ساجدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
ساجدہ مجھے کمبل اڑا دو، وہ مجھے گھور رہا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ ساجدہ نے بغیر کچھ کہے ناصر مرزا کے اوپر کمبل ڈال دیا، اسے چاروں طرف سے اچھی طرح سے ڈھک دیا۔ تب ناصر مرزا جو بیڈ کے ایک کونے پر ڈرا سہما بیٹھا تھا آہستہ آہستہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، پھر اس پر گشی طاری ہو گئی اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ساجدہ گھبرائی ہوئی کمرے سے نکلی، وہ سیدھی ناصر مرزا کی امی کے ہاں پہنچی۔ وہ ابھی عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ وہ ایک بزرگ خاتون تھی، نمازی، پرہیزگار۔ انہوں نے جب ناصر مرزا کا حال سنا تو فوراً ماتھا ٹنکا۔ وہ فوراً چوکی سے اٹھی اور چپل پاؤں میں ڈال کر ساجدہ کے ساتھ ہو گئی۔ کمرے میں آ کر ناصر کی امی نے کمبل اتار کر ناصر مرزا کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں پڑا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ امی نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے پکارا، ناصر بیٹے، ناصر۔ ناصر نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی پیشانی تپ رہی تھی۔ ساجدہ، اسے تو تیز بخار ہے، امی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ امی کیا کروں، ڈاکٹر کو بلوا لوں؟ ذاکر ہے گھر میں؟ جی امی۔ پھر اس کو کہہ دو۔ اتنے میں گھر میں موجود ہر فرد کو ناصر مرزا کے بارے میں پتہ چل گیا۔ سب آنن فانن اس کے کمرے میں اکٹھا ہو گئے۔ ان میں ناصر مرزا کا چھوٹا بھائی ذاکر مرزا بھی تھا۔ امی نے اسے فوراً ڈاکٹر کو لانے کے لیے دوڑایا۔ پڑوس میں ڈاکٹر کا کلینک تھا۔ گھر میں کلینک تھا، کلینک ابھی بند تھا۔ ناصر مرزا کی طبیعت کی خرابی کا سن کر وہ فوراً اپنا بیگ اٹھا کر ذاکر کے ساتھ چلا آیا۔ اس نے ناصر مرزا کا اچھی طرح سے معائنہ کیا۔ ناصر مرزا کو 105 درجے کا بخار تھا، اس پر گشی بدستور طاری تھی۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کی ہدایت کی اور نسخہ لکھ کر اور تسلی دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ساجدہ نے اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی شروع کی۔ انجیکشن اور ٹھنڈے پانی کی پٹیوں نے اپنا اثر دکھایا۔ اس کا بخار قدرے کم ہوا، گشی کی کیفیت میں افاقہ ہوا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ اس نے پورے گھر کو اپنے بیڈ کے گرد موجود پایا۔ اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور یہ اظہار کرنا چاہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ناصر بیٹے کیسے ہو؟ اس کی امی نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں امی، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، ناصر مرزا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ساجدہ نے اسے فوراً دعا کھلائی۔ ناصر مرزا نے دعا کھانے کے بعد کہا، ساجدہ ذرا میرا چاقو مجھے دے دو، میرے بیگ میں ہوگا۔ اچھا ابھی لائی۔ ساجدہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ امی نے ناصر مرزا سے پوچھا۔ تم کس چیز سے ڈر گئے تھے؟ کسی چیز سے نہیں، ناصر مرزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی ساجدہ نے پتہ نہیں آپ کو کیا کہہ دیا، میں نے جو دیکھا سنا وہ امی سے کہا، اور کچھ نہیں۔ یہ لیجیے اپنا چاقو۔ ساجدہ نے کمرے میں آ کر چاقو اس کی طرف بڑھایا۔ ناصر مرزا نے خاموشی سے چاقو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور ساجدہ سے مخاطب ہو کر بولا، ساجدہ ایک کام کرو، ذرا ساحل عمر کو فون کر دو، اسے کہنا کہ رات کو عذرا کو لے کر ادھر آ جائے، کھانا یہیں کھا لے، اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہ بتانا۔ جی اچھا، ساجدہ نے کہا اور فون کرنے کو کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساجدہ کے جاتے اس کی حالت پھر بگڑنے لگی۔ اس نے اپنے جسم میں خوف کی سی لہر محسوس کی۔ خود بخود اس کی نظر روشن دان کی طرف اٹھ گئی، وہ وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ناصر مرزا کی گگی بند گئی۔ ناصر مرزا نے تکیے کے نیچے رکھا اپنا چاقو نکالا اور اسے جلدی سے کھولا۔ اس نے چاقو والا ہاتھ اٹھا کر کچھ کرنا چاہا لیکن اس کا ہاتھ ایک دم بے جان ہو گیا۔ چاقو انگلیوں سے نکل گیا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے اور پھر اس نے کسی خوفزدہ بچے کی طرح اپنی امی کی گود میں منہ چھپا لیا۔ امی کیا ہوا میرے بچے؟ وہ ایک دم گھبرا کر بولی۔ امی وہ پھر آ گیا، مجھے بچا لے، وہ مجھے مار دے گا۔ ارے کون ہے وہ کمینہ، مجھے بتا تو، وہ کدھر ہے؟ ناصر مرزا نے اپنا منہ چھپایا ہوا اپنی ماں کی گود سے اٹھایا اور خوفزدہ نظروں سے روشن دان کی طرف دیکھا۔ امی وہ ہے وہاں پر۔ بچوں تم لوگ چلو یہاں سے۔ امی نے ناصر مرزا کے بچوں اور اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا۔ امی کی ہدایت پر وہ فوراً چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف ذاکر رہ گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ساجدہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا؟ پھر سے وہی کیفیت ہو گئی ہے، امی نے ساجدہ کو بتایا۔ یا اللہ رحم، ساجدہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ناصر مرزا کی امی نے روشن دان کی طرف دیکھا، وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ناصر وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ امی ہے، آپ نہیں جانتی، وہ وہیں چھپا بیٹھا ہے۔
ناصر یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، ذرا اپنے آپ کو سنبھالیے۔ ساجدہ نے اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی۔ امی میرے اوپر کمبل ڈال دیں، ناصر مرزا بولا۔ ساجدہ نے کمبل اٹھا کر ناصر مرزا کے اوپر ڈال دیا۔ ناصر مرزا کا سر ابھی بھی امی کی گود میں تھا اور اس کے دونوں گھٹنے پیٹ سے لگے ہوئے تھے، وہ گٹری سا بنا ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پاؤں کھلنے لگے۔ اس کے ساتھ اس پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ لمبے لمبے بے ترتیب سا سانس لینے لگا۔ 7 بجے کے قریب ساحل عمر عذرا کو ساتھ لے کر پہنچا۔ ساجدہ نے ناصر مرزا کی ہدایت کے مطابق اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لہٰذا وہ بڑا خوش گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہاں آ کر اسے گھر کا نقشہ ہی مختلف نظر آیا۔ جسے دیکھا اس کے چہرے سے پریشانی نظر آتی تھی۔ جب وہ ناصر مرزا کے بیڈ روم میں داخل ہوا تو ناصر مرزا کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کو کام کیا۔ 2-2.5 گھنٹوں میں اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ وہ عجب انداز سے آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ ساجدہ اور امی نے ناصر مرزا کے بارے میں پوری کیفیت بتائی۔ سارا حال سن کر ساحل عمر نے گہرا سانس لیا، پھر بولا، اوہ یہ تو بہت برا ہوا، اس کا جادو چل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ امی گھبرا کر بولی۔ کسی عامل کو بلاؤں، اس جادو کا توڑ کروں؟ ساحل عمر نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر کی۔ 7:15 بج رہے تھے۔ اسے فوراً حافظ موسیٰ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ان کے پاس جائے، پتہ نہیں وہ رات کو ملنا پسند کریں گے یا نہیں، کیونکہ مرزا صاحب جب بھی ان کے پاس گیا دن کی روشنی میں گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ صبح تک انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ ناصر مرزا کو کچھ ہوش آ جائے تو اس سے اس مسئلے پر بات کرے۔ اس کی پیشانی گرم ہو چکی تھی۔ ساجدہ نے اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کر دی تھی۔ پٹیاں رکھتے رکھتے اچانک ساجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے شوہر کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عذرا نے فوراً ساجدہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ پٹیاں رکھنے کا کام خود ساحل عمر نے سنبھال لیا۔ امی اسے پٹیاں بھگو کر دیتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ناصر مرزا نے اچانک آنکھیں کھول دی۔ کیسے ہو ناصر؟ ساحل عمر نے بہت محبت سے پوچھا۔ معاملہ بہت گڑبڑ ہے، تم صبح ہی حافظ موسیٰ کے پاس جاؤ، اس نے بلا تمہید ہدایت کی۔ وہ تو میں چلا جاؤں گا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہیں روشن دان پر کیا دکھائی دیتا ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ ناصر مرزا نے اسے وحشت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کچھ بتاتے ہوئے ڈرتا ہو۔ ناصر گھبراؤ نہیں، پوری بات بتاؤ تاکہ میں حافظ موسیٰ کو تفصیل سے بتا سکوں، ساحل عمر نے کہا۔ اوہو یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساحل کے چہرے پر اچانک کڑپ کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر کروٹیں لینے لگا۔ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے اس کی بدلتی کیفیت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی نوکیلے اور تیز نوخنوں سے میرا جسم چھیل رہا ہو۔ اوہو، اس نے کڑا کر اپنے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ساحل عمر نے فوراً اس کی آستین کا بٹن کھول کر قمیض کی آستین بازو تک چڑھائی۔ تب اس پر عجب انکشاف ہوا۔ اس کے بازو پر کروچنے سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ پھر اس طرح کے نشانات بہت تیزی سے اس کے جسم پر ہر حصے پر نمودار ہوتے گئے۔ اس کا پورا جسم پنجہ مارنے کے نشانات سے بھر گیا تھا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ ان کروچنوں کے نشانات میں سخت جلن تھی۔ ساحل، میرا چاقو پانی میں بھگو کر نشانات پر رکھو، ناصر مرزا نے بہت مشکل سے ہدایت کی۔ اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ناصر مرزا کی امی جس پانی میں پٹیاں بھگو کر ساحل عمر کو دے رہی تھی، وہ پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ ساحل عمر نے چاقو اٹھا کر پانی میں ڈالا اور بھیگا ہوا چاقو نشانات پر پھیرنے لگا۔ چاقو پھیرتے ہی وہ نشانات تھوڑی دیر کے ہی معدوم ہو جاتے تھے۔ اس نے منٹوں سیکنڈوں میں پورے بازو پر پنجوں کے نشانات کو مٹا دیا تھا۔ ایک بازو چھوڑ کر ابھی ساحل عمر دوسرے بازو پر بھیگا چاقو پھیر رہا تھا کہ پہلے بازو پر پھر سے وہ نشانات ابھرنے لگے۔ بس پھر یہی ہوتا رہا کہ وہ جلدی جلدی چاقو کے ذرین کروچنوں کو مٹاتا اور پھر وہ کچھ دیر کے بعد اسی جگہ نمودار ہو جاتے۔ ساحل عمر رات کے 12:30 بجے تک ناصر مرزا کے گھر رہا۔ جب تک وہ رہا یہی تماشا چلتا رہا۔ ناصر کی امی نے ساحل عمر کو زبردستی اپنے گھر بھیج کر دم لیا، پھر انہوں نے خود اس چاقو کو سنبھال لیا۔ حافظ موسیٰ اپنی لاٹھی دونوں ہاتھوں سے تھامے اس میں بنی آنکھ پر اپنی بے نور آنکھ رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ ساحل عمر پیچھے کی طرف بیٹھا تھا۔ وہ ناصر مرزا کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا چکا تھا۔ چند منٹوں کے بعد حافظ موسیٰ نے اپنی آنکھ لاٹھی سے ہٹائی اور پھر گردن اٹھائے اپنی بے نور آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، اس مرتبہ سفلی والی نے بڑا پکا کام کیا ہے۔ ناصر مرزا کی زندگی شدید خطرے میں ہے، اس کے بچنے کے امکانات برائے نام ہیں۔
حافظ موسیٰ کی زبان سے ایسی مایوس کن بات سن کر ساحل عمر کے چکے چھوٹ گئے۔ ناصر مرزا اس کا بہت پیارا دوست تھا، وہ اسے ہرگز کھونا نہیں چاہتا تھا۔ حافظ صاحب ایسا نہ کہیں، آخر اس جادو کا کوئی نہ کوئی توڑ تو ہوگا، مجھے بتائیں۔ اگر میرے کرنے کا کوئی عمل ہے تو میں کر گزروں گا، اگر آپ کے کرنے کا کوئی کام ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان شیطانوں کے بیچ میں ہمیں تنہا نہ چھوڑیں۔ ساحل عمر نے بڑی عاجزانہ درخواست کی۔ حافظ موسیٰ کچھ نہ بولے، سر جھکایا کر لاٹھی پیشانی سے ٹکا لی جیسے مراقبے میں چلے گئے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور بولے، اب جاؤ، شام کو 4 بجے میرے پاس آنا، اللہ اپنا فضل کرے گا۔ حافظ موسیٰ کی بات سن کر ایک آس بدی، ایک امید کی کرن دکھائی دی۔ بہت بہتر، ساحل عمر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا اور ان کے گھر سے چلا آیا۔ ورشا ابھی کچن میں جانے کا سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور برکھا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی۔ اگر برکھا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ بھی ہوتی تب بھی ورشا اس کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے دیکھ کر اندازہ لگا لیتی کہ اس کی ماں آج بہت خوش ہے۔ آج میری ممی بہت خوش نظر آ رہی ہے، خیر تو ہے؟ ورشا نے اپنی ماں کو تیرچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر بیڈ پر رکھ دی۔ ہاں میری جان، آج میں بہت خوش ہوں۔ ناصر مرزا کو تو میں نے ٹھکانے لگا دیا، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا وہ مر گیا؟ ورشا نے پوچھا۔ مرا تو نہیں، لیکن میں نے اس کی موت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کی موت یقینی ہے، بس چند گھنٹوں کا معاملہ ہے، برکھا نے بہت خوش ہو کر بتایا۔ اس کے بعد ساحل عمر کا نمبر ہے۔ ورشا آج کی رات بہت اہم ہے، یہ فیصلے کی رات ہے۔ ناشتے کے بعد میں منتر والے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ آج رات ٹھیک 12 بجے میرا عمل پورا ہو جائے گا۔ عمل پورا ہوتے ہی اس مہان جادوگر رائن کی کھوپڑی حرکت میں آ جائے گی۔ 12:05 پر ساحل عمر جہاں بھی ہوگا میرے اس وار سے بچ نہیں سکے گا۔ میں اس کے اندر آگ لگا دوں گی، وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر گھر سے باہر نکل آئے گا، اس کا دماغ الٹ جائے گا، اس کی آنکھوں سے ہر پہچان مٹ جائے گی، اس کے دماغ سے ہر یاد مٹ جائے گی، بس ایک آگ ہوگی جو اس کے بدن میں لگی ہوگی۔ وہ سڑکوں پر بے لباس چیختا پھرے گا، وہ یہاں بھی آئے گا، میں اور تم اس کا تماشا دیکھیں گے۔ 13 دن تک اس کی یہی حالت رہے گی، پھر 13ویں دن وہ سمندر کی طرف رخ کرے گا۔ اس کے اندر کی آگ کو صرف سمندر بجھا سکے گا، اور جب وہ سمندر میں دور تک چلا جائے گا تو سمندر کی ایک بڑی لہر اسے اپنے ساتھ بہا لے جائے گی۔ اس کے اندر کی آگ تو بجھ جائے گی، لیکن ساتھ ہی اس کی زندگی کا چراغ بھی بجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا، ہاں ہاں ہاں۔ ممی چائے پیو، ورشا نے اس کی طرف چائے سے بڑا کپ بڑھاتے ہوئے کہا۔ لا، برکھا نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ چائے پلا، شراب پلا یا خون پلا، جو تیری مرضی آئے پلا، آج میں بہت خوش ہوں۔ اور ہاں، اچانک برکھا کو کچھ یاد آیا۔ ورشا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ممی، ذرا میرا خیال رکھنا، دروازہ کھلا ہوگا، ادھر کا چکر لگاتی رہنا، شاید مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے، برکھا نے ہدایت کی۔ اچھا ممی، ٹھیک ہے، ورشا نے فرما برداری سے کہا۔ پھر جب برکھا ناشتے کی خالی برتن لے کر چلی گئی تو ورشا کے دل کو جیسے کسی نے جکڑ لیا، اس کے دل پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر لیٹنے کے لیے واپس پلٹی تو اس نے بیڈ پر اپنے نانا کالی داس کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کالی داس متعدد بار اس کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا، اس سے باتیں کر چکا تھا، اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ نانا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ اس نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا، یہ عمل بہت خطرناک ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ کالی داس نے اسے مزید مایوس کر دیا۔ نانا، وہ ساحل عمر کو مار دے گی تو مار دے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ نانا آپ نہیں جانتے، میں ساحل عمر سے محبت کرتی ہوں، میں اسے نہیں مرنے دوں گی، چاہے کچھ ہو جائے۔ ورشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او بالا کر تو بھی نکلی برکھا کی بیٹی، کالی داس نے اسے گسیلی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں نانا، آپ مجھے برکھا ہی سمجھ لے، ورشا نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اس نے کالی داس کے غصے کی پرواہ نہ کی۔ برکھا بہت کچھ جانتی تھی، آپ نے اسے اپنا سارا فن سکھا دیا تھا، ورشا نے گردن اکڑا کر کہا۔ تو نہیں جانتی وہ شیر کی خالہ ہے، اس نے ایک داؤ بچا کر رکھا ہے، کالی داس نے اسے ورگلایا۔ نانا، پھر تم کس مرض کی دعا ہو، مجھے وہ آخری داؤ بتا دو، ورشا نے خوش آمدی لہجے میں کہا۔ بتا دوں گا، پریشان مت ہو، تجھے بہت کچھ سکھا دوں گا۔ آخر میں تیرے پاس آیا کس لیے ہوں؟ میری روح انتقام کی آگ میں جل رہی ہے،
یہی وہ موقع ہے جب میں اس خود غرض کمینی اولاد سے بدلہ لے سکتا ہوں. چل میری بچی شروع ہو جا. ٹک دمادم ٹک دمادم ٹک. واہ کالی دیوی واہ. ورشا اس وقت سفید شلوار قمیض میں تھی، دوپٹہ گلے میں پڑا تھا. اس نے دوپٹہ گلے سے کھینچا اور کمر کے گرد باندھ کر شروع ہو گئی. ٹک دمادم ٹک دمادم. واہ کالی واہ. شام 4 بجے جب وہ حافظ موسیٰ کے گھر پہنچا تو وہ اس کے منتظر تھے. اس کی آہٹ سنتے ہی بولے، اب کیا حال ہے ناصر مرزا کا؟ اسے کسی کروٹ چین نہیں ہے، جسم پر جگہ جگہ نہونوں کے نشان بن رہے ہیں. البتہ اب وہ روشن دان کی طرف دیکھ کر ڈرتا نہیں. ساحل عمر نے اس کی کیفیت بیان کی. میں اس طرح کے مسائل میں آج تک نہیں الجھا. میں گوشہ نشینی شخص ہوں. مجھے اس طرح کے فضولیات سے کیا سروکار. بہرحال میں تمہیں 4 بجے آنے کو اس لیے کہہ دیا تھا اور تم ٹھیک وقت پر پہنچ بھی گئے ہو تو میری بات اچھی طرح سمجھ لو، غور سے سن لو. تم ناصر مرزا کے گھر جا کر اس کا بستر اچھی طرح جڑوانا. جب بستر جاڑا جائے تو تمہیں بستر میں سے ایک باز کا کٹا ہوا پنجہ ملے گا، اسے اٹھا کر چھت پر لے جانا. یہ کہہ کر انہوں نے توقف کیا اور اپنا رخ بائیں جانب موڑا. ساحل عمر نے دیکھا کہ پلنگ پر سوکھے پتوں کا ایک ڈھیر ہے. پھر انہوں نے اس ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سوکھے پتے اپنی جیبوں میں ڈال لو. جب تم چھت پر پہنچ جاؤ تو ان پتوں کو چھت کے ایک کونے میں اکٹھا کر دینا. اوپر اپنے ساتھ ماچس لے کر جانا اور اکیلے جانا. نیچے سب لوگوں کو منع کر کر آنا کہ جب تک تم اوپر ہو کوئی اوپر آنے کی کوشش نہ کرے. جی ٹھیک ہے، ساحل عمر نے جواب دیا. اس سفلی ماہی نے بڑا خطرناک عمل کیا ہے، مجھے بہت محنت کرنا پڑی. بہرحال اس پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے. جب تم اوپر پہنچو تو تمہیں پانی کی ٹینکی دکھائی دے گی، اس پر چڑھ جانا. پھر وہاں تمہیں فساد کی جھاڑ دکھائی دے گی، اسے وہاں سے اٹھا کر نیچے لے آنا. اب میری بات بہت توجہ سے سنو، ذرا سی غلطی تمہیں مشکل میں پھنسا سکتی ہے. یہ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے لاٹھی میں بنی آنکھ سے اپنی بے نور آنکھ لگا لی اور اسے سمجھانا شروع کیا. ساحل عمر گاڑی بہت تیزی سے بھگا رہا تھا. اسے صرف ناصر مرزا کے گھر پہنچنے کی جلدی تھی. حافظ موسیٰ نے اسے جو کچھ بتایا، جو کچھ سمجھایا اور جو کچھ پڑھنے کو کہا تھا وہ بار بار اسے دہرا رہا تھا. وہ حافظ موسیٰ کا بہت مشکور تھا. انہوں نے بڑے آڑے وقت میں اس کی مدد کی تھی. برکھا نے ناصر مرزا کو مارنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی. کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی اس سیر کا توڑ نہیں کر سکتا تھا. وہ تو حافظ موسیٰ کی نظر کرم ہو گئی، ورنہ ناصر مرزا گیا تھا کام سے. حافظ موسیٰ جیسے درویش انسان کو جادو ٹونے اور عملیات سے کیا واسطہ؟ اگر وہ ان چکروں میں پڑ جاتے تو پھر انہیں کوئی گوشہ نشین رہنے دیتا. البتہ ساحل عمر پر وہ خاص مہربان تھے. اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا تھا، ورنہ برکھا اور چترو بیل اور رائن جیسے شیطان صفت لوگ اسے کب کا چٹ کر جاتے. حافظ موسیٰ کیونکہ اللہ لوگ تھے اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ساحل عمر طاغوتی طاقتوں کے فریب میں آ جائے اور وہ اس پر قابض ہو جائیں اور اس کے ذریعے اپنی قوت بڑھا کر انسانوں کو ایذا پہنچانے کا سبب بنے. ساحل عمر ناصر مرزا کے گھر پہنچا تو سب لوگ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. ناصر مرزا کی وہی کیفیت تھی، وہ جیسے بستر کی بجائے کانٹوں پر لوٹ رہا تھا. اسے کسی کروٹ چین نہ تھا. اس کے جسم پر رہ رہ کر کرونچے بن رہے تھے. ساحل عمر نے ناصر مرزا کے کمرے سے سب کو نکل جانے کو کہا. جب ناصر مرزا کا چھوٹا بھائی جا کر جانے لگا تو اس نے اسے روک لیا. جا کر تم ٹھہرو. کمرہ خالی ہو گیا تو ساحل عمر نے دروازہ بند کرنے کو کہا. ذاکر نے دروازہ بند کیا. ناصر مرزا ساحل عمر کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. وہ اسے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حافظ موسیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا، لیکن ساحل عمر اپنے کام میں لگا ہوا تھا. وہ اسے سوال نہ کر پایا. ساحل نے جیب سے ایک نیم کا سوکھا پتا نکال کر پانی سے بڑے گلاس میں ڈال دیا اور پھر حافظ موسیٰ کی ہدایت کے مطابق اس پر کچھ پڑھا اور گلاس ناصر مرزا کے منہ سے لگا دیا. ناصر مرزا نے گٹ گٹ پانی پی لیا سارا. پتا گلاس میں رہ گیا. پانی پیتے ہی جسم میں ایک ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوا. اس کے چہرے پر ایک سکون کا احساس نمایاں ہوا. ناصر مرزا تم بیڈ چھوڑ کر ادھر کرسی پر آ جاؤ. ساحل عمر نے بیڈ کے نزدیک ایک کرسی رکھتے ہوئے کہا. ناصر مرزا نے فوراً اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. پھر وہ سہارا لے کر اس پر بیٹھ گیا. 24 گھنٹے میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی. اس کے چہرے پر زردی گل گئی تھی اور ہاتھوں میں لرزش آ گئی تھی. کمزور اتنا ہو گیا تھا کہ بغیر سہارے کے اٹھنا مشکل تھا.
ذاکر یہ بستر اچھی طرح سے جاننا ہے۔ ساحل عمر نے ذاکر کی طرف دیکھا۔ ایسا کرو، اس بستر کی ہر چیز اٹھا کر دوبارہ بچھاؤ۔ جی اچھا۔ ذاکر نے ساحل عمر کی ہدایت کے مطابق فوراً ہی عمل شروع کر دیا۔ پھر زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تکیے کے غلاف اترتے ہی مطلوبہ چیز سامنے آ گئی۔ وہ کسی خونخوار پرندے کا کٹا ہوا پنجہ تھا۔ اس پنجے کو دیکھتے ہی ساحل عمر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اسے فوراً بستر سے اٹھا لیا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے غور سے دیکھنے لگا۔ ساحل، یہ کیا چیز ہے؟ ناصر مرزا نے پرتجسس نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ وہ چیز ہے جس نے تمہارے پورے جسم پر کرونچے بنا دیے تھے۔ ساحل عمر نے کہا، میں اب چھت پر جا رہا ہوں، مجھے ایک ماچس دے دو، اور دیکھو ذاکر، میں جب تک چھت پر نہ ہوں اوپر کوئی نہ آئے۔ ناصر مرزا، تم بھی نہیں۔ اوپر کیا ہے؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ اوپر فساد کی جڑ ہے، اسے نیست و نابود کر کر آؤں گا، پھر آ کر پوری تفصیل بتاؤں گا، ساحل عمر نے کہا۔ پھر اس نے اس پنجے کو کوٹ کی جیب میں ڈالا اور ماچس ہاتھ میں لے کر زینہ چڑھنے لگا۔ زینہ چڑھتے ہوئے یک ہاتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ایک خوف کی سی لہر اس کے پورے جسم سے گزرتی گئی۔ وہ ایک کھلی ہوئی چھت تھی۔ پانی کی ٹینکی کے علاوہ چھت پر کچھ نہیں تھا۔ یہ چھت 5 فٹ بلند 4 دیواری سے گری ہوئی تھی۔ پانی کی ٹینکی تھوڑی سی اونچائی پر بنی تھی، لیکن اتنی اونچی نہ تھی کہ وہ اس پر چڑھ نہ سکے۔ ٹینکی پر چڑھتے ہوئے پہلے اس نے اپنے کوٹ اور پینٹ کی جیبوں میں ٹھونسے ہوئے پتے نکال کر ایک کونے میں جمع کیے۔ ان پتوں کے ڈھیر پر باز کا پنجہ رکھا، پھر وہ ٹینکی پر چڑھ گیا۔ سامنے فساد کی جڑ موجود تھی۔ وہ ایک مردانہ مومی مجسمہ تھا، 7-8 انچ لمبا رہا ہوگا۔ اس نے حافظ موسیٰ کی ہدایت کے مطابق اس پر 3 بار کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر اس مجسمے کو نیچے اتار لایا۔ اس مجسمے کو ہاتھ میں لیتے ہی اس کی دل کی دھڑکن ایک مرتبہ پھر تیز ہو گئی۔ اس نے اس مومی مجسمے کو غور سے دیکھا۔ اس مجسمے کے سر اور بائیں جانب سینے میں 2 سوئیاں گھسی ہوئی تھیں۔ ساحل عمر نے کچھ پڑھتے ہوئے ان سوئیوں کو اس مومی مجسمے سے نکالا۔ سوئیاں نکالتے ایک دلخراش نسوانی چیخ گونجی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت نزدیک ہی چیخا ہو۔ ساحل عمر نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن آس پاس کچھ نہ تھا۔ پھر ساحل عمر اس مومی مجسمے کو لے کر اس کونے کی طرف بڑھا جہاں سوکھے پتے ڈھیرے تھے۔ اس نے ان سوکھے پتوں میں سے کچھ پتے الگ کر لیے اور اس مومی مجسمے کے ساتھ رکھ دیے۔ پھر اس نے ماچس سے 3 تیلیاں نکالی، اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور ایک تیلی سلگا کر پتوں میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد اس نے باقی تیلیاں بھی جلا کر مختلف زاویوں سے پتوں میں رکھ دی۔ آگ بہت تیزی سے بھڑک اٹھی۔ آگ بھڑکتے ہی پھر نسوانی چیخوں کی آوازیں آئی اور وہ مومی مجسمہ پتوں میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ساحل عمر ایک دم پیچھے ہٹا۔ اسے شبہ ہوا کہیں وہ مومی مجسمہ اس پر اچھل کر نہ آ گرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ مجسمہ اٹھتے ہی ایک دم پگھل گیا۔ اب ساحل عمر نے جو سوکھے پتے ایک طرف بچا کر رکھے تھے، ان میں سے 2 پتے اٹھا کر جلتی آگ پر ڈالنے شروع کیے۔ پتا پھینکنے سے پہلے کچھ پڑتا، پھر اسے آگ میں جھونک کر مزید کچھ پڑتا۔ اس مومی مجسمے سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ ساحل عمر کو اپنی جیب سے رومال نکال کر ناک پر باندھنا پڑا۔ بہرحال اس نے اس مومی مجسمے اور اس باز کے پنجے کو اچھی طرح سے جلا دیا۔ پھر وہ نیچے جا کر ایک پلاسٹک کا لوٹا لایا۔ لوٹا لاتے ہوئے ذاکر سے کہہ کر آیا کہ گھر کے پیچھے کسی کیاری میں اتنا بڑا گڑھا کھود دے کہ اس میں پلاسٹک کا لوٹا سما جائے۔ چھت پر آ کر اس نے بڑی احتیاط سے اس میں جلی راکھ بھری، اس لوٹے کے منہ پر کالا کپڑا باندھ دیا اور ذاکر کے کھودے ہوئے گڑھے میں اسے رکھ کر پڑھ کر مٹھیوں سے مٹی ڈالنا شروع کی، یہاں تک کہ وہ گڑھا پر ہو گیا۔ ساحل عمر نے کھرپی کے ذریعے زمین ہموار کر کے اس پر پڑا ہوا پانی چھڑک دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہر کام حافظ موسیٰ کی ہدایت کے مطابق ہو گیا تھا۔ جب وہ اس مومی مجسمے کا کریا کرم کر کر ناصر مرزا کے کمرے میں پہنچا تو وہاں پورا گھر اکٹھا تھا۔ ناصر مرزا کے بڑے بھائی بھی آ چکے تھے، جن کی بیٹی کو برکھا نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ سب اس کی آمد کے منتظر تھے۔ ساحل عمر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اندر آیا۔ اس نے ناصر مرزا کے چہرے کو بغور دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں، اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیٹے رہو، ساحل عمر نے کہا۔ پھر پوچھا، اب جسم پر نہونوں کے نشان تو نہیں بن رہے؟ نہیں، ناصر مرزا نے خوش ہو کر کہا۔ نہ صرف نشان نہیں بن رہے بلکہ وہ نشان بھی غائب ہو گئے۔ ساحل عمر، کچھ بتاؤ تو اوپر کیا تھا؟ اس بار ناصر مرزا کی امی مخاطب ہوئی۔ بس امی، جو بھی تھا اسے بھول جائے، میں اسے دفن کر آیا ہوں۔
بس یوں سمجھ رہے امی کہ آپ کے بیٹے کو دوسری زندگی ملی ہے، ورنہ اس سور کی بچی نے تو مارنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ساحل عمر نے غصے میں کہا، وہ کام وقت مرتی بھی تو نہیں، آخر اسے کون مارے گا؟ امی نے غصے اور دکھ کے عالم میں کہا، امی اسے اس کے اعمال ماریں گے، اب ظلم حد سے گزرنے لگا ہے، اب جانتی ہیں جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ساحل عمر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، پھر اس نے کمرے سے بچوں کو نکال کر چھت پر ہونے والی کارروائی کی تفصیل بیان کی۔ مومی مجسمے کے بارے میں سن کر سب حیران رہ گئے۔ رقص سحر جاری تھا۔ ورشا کو جنونی کیفیت میں رقص کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ رقص کے ساتھ ایک خاص انداز میں پیر مارتی اور منہ سے کوئی عجیب سا لفظ نکالتی تھی۔ یہی وہ لفظ تھا جو کالی داس نے اسے بتایا تھا۔ یہ لفظ سحر کی کنجی تھا جس کے ذریعے وحشت کا تالا کھلنا تھا۔ رقص کرتے کرتے اس کے ہاتھ کی انگلی کالی ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سیاہی پورے جسم پر پھیل گئی۔ گوری چٹی ورشا ایک دم کالی ہو گئی تھی، آنکھوں میں آگ بڑھ گئی تھی۔ 1 فٹ لمبی زبان باہر نکل آئی تھی۔ پھر کمرے کے ہر کونے سے بچھوؤں نے برآمد ہونا شروع کیا اور چند لمحوں میں اتنے بچھو کمرے میں بڑھ گئے، کمرے کے فرش پر تل دڑنے کی جگہ نہ رہی۔ ورشا اب بھی محو رقص تھی۔ رقص وحشت جاری تھا جو جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ بچھو اس کے پیروں میں آ رہے تھے لیکن دب کوئی نہیں رہا تھا، مر کوئی نہیں رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک مکروہ آواز گونجی، اب بس کر۔ اسی حکم کو سنتے ہی ورشا ایک دم پتھر کی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس طرح ساکت کھڑی رہی۔ اتنی دیر میں سارے بچھو کہیں غائب ہو گئے۔ کالی داس نے اسے جو سکھایا تھا اس پر حرف بہ حرف عمل کر رہی تھی۔ رقص بند کرنے کا حکم ہو چکا تھا، بچھو غائب ہو چکے تھے۔ اب وقت تھا خون سے پیالہ بھرنے کا۔ وہ فوراً آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی قمیض کے پیچھے سے زپ کھولی، پیٹھ پر بنا پچھو نمایاں ہو گیا۔ اس کی کالی جلد پر اب وہ سفید نظر آ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی سرنج اٹھا کر اس کی سوئی بچھو کے منہ پر رکھی گئی تو اس نے جلدی جلدی سرنج بھر بھر کر خون پیالے میں جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ پیالہ خون سے لبالب بھر گیا۔ اس نے اپنی قمیض کی زپ بند کی اور اس خون سے بڑے پیالے کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے جان لیوا آخری منتر پڑھنا شروع کیا۔ وہ جیسے جیسے منتر پڑھتی جاتی تھی ویسے ویسے اس کی رنگت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ اپنی اصل حالت میں لوٹتے ہی اس پر سرشاری سے چھا گئی۔ وہ کھل اٹھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اس کے نانا نے اسے جو بتایا تھا اور جو سکھایا تھا اس پر عمل کر کر اس نے اپنی منزل پا لی تھی۔ اس نے زمین سے خون سے بڑا پیالہ اٹھایا اور آئینے کے سامنے خود کو دیکھا اور بڑے فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ پھر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ احتیاط سے چلتی ہوئی اس کمرے کے دروازے پر پہنچی جہاں برکھا عمل میں مصروف تھی۔ ورشا نے خون سے بڑا پیالہ برآمدے میں ایک طرف رکھ دیا اور پھر بہت آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ برکھا کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی۔ وہ کمرے کے درمیان میں آنسن جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے دائرے میں 7 دیے چل رہے تھے اور ان دیوں کے درمیان آئین کی کھوپڑی رکھی تھی۔ برکھا بہت زور زور سے کوئی منتر پڑھ رہی تھی، اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ ورشا چاہتی تو خاموشی سے اس کے سر پر پہنچ سکتی تھی لیکن کالی داس نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ منتر والے کمرے میں جانے کی کوشش نہ کرے ورنہ وہ بہت پچھتائے گی۔ اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، یہ فیصلے کی رات تھی۔ ورشا کو فکر تھی کہ کہیں برکھا کا عمل پورا نہ ہو جائے۔ جو کرنا ہے عمل پورا ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ سوال یہ تھا کہ وہ برکھا کو کمرے سے کیسے نکالے۔ وہ اندر جا نہیں سکتی تھی اور برکھا عمل پورا ہونے سے پہلے کمرے سے نکلے گی نہیں۔ وہ برآمدے میں کھڑی سوچتی رہی۔ اندھیری رات تھی۔ پورے بنگلے پر خوفناک وحشت چھائی ہوئی تھی۔ کتوں کے رونے کی آواز نے ماحول کو اور بھیانک بنا دیا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک ایک خیال اس کے دل میں جگمگایا۔ یہ خیال ہی ایسا تھا کہ وہ ایک دم سرشار ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ خیال اس کے دماغ میں کیسے آیا، لیکن یہ خیال بڑا زبردست تھا۔ اس نے ایک عزم، ایک حوصلے کے ساتھ خون سے بڑا پیالہ اٹھایا اور دروازے کے سامنے دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اس نے بڑی خوفزدہ آواز میں کہا، ممی ممی۔ وہ اندھا آ گیا۔ برکھا نے منتر پڑھتے پڑھتے گردن گھمائی اور ہاتھ نچایا جس کا مطلب تھا کون اندھا؟ ممی وہ حافظ موسیٰ ہمارے بنگلے میں آ گیا، اس کے ساتھ ساحل عمر اور ناصر مرزا بھی ہیں۔ وہ گھبرا کر بولی۔ ہیں؟ وہ گھبرا کر اٹھی۔ حافظ موسیٰ، ساحل عمر اور ناصر مرزا کا نام سن کر اس کے چکے چھوٹ گئے۔
یہ کیسے ہو گیا؟ سب سے زیادہ گھبراہٹ تو حافظ موسیٰ کا نام سن کر ہوئی تھی۔ وہ کیسے آ گیا؟ وہ وحشت زدہ ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ بس اتنی مہلت ورشا کے لیے کافی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر ورشا کی طرف دیکھتی، ورشا نے بجلی کی سی سرعت سے خون سے بڑا پیالہ اس کے سر پر الٹ دیا اور خود بہت تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اور کمینی، تو نے یہ کیا کیا؟ وہ غصے سے چیخی، لیکن ان سے زیادہ وہ کچھ اور کہنے کے قابل نہ رہی۔ وہ خون میں نہا گئی تھی۔ سر پر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اس خون نے کسی خطرناک تیزاب کی طرح کام دکھایا۔ خون پڑتے اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی۔ جہاں جہاں خون پڑا وہاں کی کھال اترنا شروع ہو گئی۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی، نہ ڈال سی ہو کر زمین پر گر پڑی۔ وہ آدھی دروازے میں تھی اور آدھی دروازے کے باہر تھی۔ ورشا نے اس کے گرتے ہی خوشی سے کہکا لگایا، جاؤ ممی جاؤ، تم نے اپنے باپ کو مارا، پھر اپنے شوہر کو مارا، اور اب میرے ساحل کو مارنے چلی تھی۔ ممی، وہ میری محبت ہے، میرا عشق ہے، میں اسے کیسے مرنے دیتی؟ پھر اچانک جانے کیسے جاپ والے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ شعلے لپکتے ہوئے برکھا کی طرف بڑھے۔ وہ تو ویسے بھی چل بسی تھی۔ جو رہا سہا تھا وہ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس منتر والے کمرے کے ساتھ اور کئی کمرے آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس آگ کو دیکھ کر ورشا کے کہکے گونجتے رہے۔ وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ جانے یہ کیسی آگ تھی کہ فائر بریگیڈ والے بھی اسے نہ بجھا سکے۔ وہ جتنا پانی ڈالتے اتنے شعلے مزید اونچے ہو جاتے۔ تب انہوں نے تھک کر پانی ڈالنا بند کر دیا۔ بلا کر یہ آگ خود بخود بجھ گئی، لیکن آدھا بنگلہ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ پہلے اس بنگلے پر کیا کم وحشت برستی تھی کہ اس آدھ جلے بنگلے نے اس وحشت کو دوبالا کر دیا۔ اب یہ بنگلہ بھوتوں کا، بدروحوں کا مسکن لگتا تھا۔ لوگ اس بنگلے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، لیکن ورشا اب بھی اس بنگلے میں رہتی تھی۔ وہ اس بنگلے میں گھومتی ہوئی کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ وہ واقعی بھٹک گئی تھی۔ اب اس کی زندگی میں کچھ سکون آیا، جینے کا مزہ آنے لگا، ورنہ ساحل عمر کی زندگی میں پے در پہ پریشانیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کی زندگی میں حادثات ہی حادثات تھے۔ برکھا کی موت کے بعد اس کی زندگی میں استحکام آیا، سکون میسر آیا تو اماں نے رکھتے سفر باندھ دیا۔ اماں کی موت ساحل عمر کے لیے کسی سہنے سے کم نہ تھی۔ انہیں شاید اپنی موت کا احساس ہو گیا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنی الماری خالی کر دی تھی، اپنے بیشتر کپڑے مرجینا کے حوالے کر دیے تھے۔ جو نقد رقم ان کے پاس جمع تھی وہ انہوں نے عذرا کے حوالے کر دی تھی۔ کئی دن سے ان کے خواب میں والدین نظر آ رہے تھے۔ کبھی اماں دکھائی دیتی تو کبھی والد نظر آتے۔ وہ دونوں کو خوش دیکھتی۔ انہیں اپنی والدہ گھر کی صفائی کرتی دکھائی دیتی تو والد گھر میں سودا صرف لاتے ہوئے دکھائی دیتے۔ ان دونوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا وہ کسی مہمان کے منتظر ہوں، جیسے ان کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہو۔ اماں کو جب سے ان کے والدین خواب میں دکھائی دیے تھے تب سے ان کی یاد شدت اختیار کر گئی۔ وہ عذرا سے اپنے بچپن اور جوانی کی باتیں کرنے بیٹھ جاتی۔ پھر انتقال سے چند قبل گھنٹے اماں نے آواز دے کر ساحل عمر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کو وہ انہیں دیکھ کر پریشان ہوا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، اماں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، اماں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اماں مجھے تو گڑبڑ دکھائی دے رہی ہے، وہ ان کے قریب بیٹھا ہوا بولا۔ اماں نے پہلے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے تکتی رہی، پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ ساحل عمر نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے دیکھے۔ وہ ان کی بدلتی کیفیت کو خصوصی طور پر نوٹ کر رہا تھا۔ اماں کیا ہوا؟ ساحل عمر عجیب کشمکش میں تھا۔ اس نے اماں کی ایسی حالت کبھی نہ دیکھی تھی۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ عذرا نے گستاخی کی ہے یا مرجینا نے، یا پھر مجھ سے نادانستگی میں کوئی قصور ہوا ہے؟ ارے بھیا کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو فرشتوں کے درمیان رہ رہی ہوں۔ میں نے اس وقت تمہیں کچھ باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے۔ بیٹا بات یہ ہے کہ میرے پاس اب وقت کم ہے۔ نہیں ساحل اب تم بیچ میں مت بولنا، میری بات سن لو۔ میں چند گھڑی کی مہمان ہوں، میں جو کچھ محسوس کر رہی ہوں وہ بتا نہیں سکتی، جو بتا سکتی ہوں وہ کہہ دیتی ہوں۔ بیٹا تمہاری امی ایک فرشتہ عورت تھی۔ اس نے ایک ایسی انجان عورت کو سہارا دیا تھا جو سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بیٹا جب میں اپنے شوہر کے گھر سے نکلی تھی تو عہد کیا تھا
کہ اس گھر میں اب واپس نہیں آؤں گی۔ ساحل پھر میں نے زندگی بھر پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میرا شوہر کس حال میں ہے۔ جب تمہاری امی نے مجھے سہارا دیا تو اس وقت میں نے اپنے دل میں ایک اور عہد کیا کہ اس گھر سے اب مر کر نکلوں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ عہد بھی پورا ہوا۔ تمہاری امی نے مجھے بہت عزت دی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اپنی امی سے بھی بڑھ کر احترام دیا۔ تم نے مجھے کبھی اس گھر کی ملازمہ نہیں سمجھا، تم نے مجھے اپنی ماں جیسا سمجھا۔ میں نے اس گھر میں ایک مطمئن زندگی گزاری۔ لیکن بیٹا میں انسان ہوں، مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا۔ بس بیٹا مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ اللہ تم نے سدا خوش رکھے۔ ارے اماں یہ آپ کیا فضول باتیں لے بیٹھی، مرنے جینے کی باتیں کر کے مجھے ڈرائے نہیں اماں۔ آپ چلے جائیں گی تو میرے بچوں کو کون کھلائے گا، وہ کس کو دادی کہیں گے؟ ساحل ان کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اس کی بات سن کر اماں کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر اچانک ان کے چہرے کا رنگ بدلا اور بے اختیار سسک سسک کر رو پڑی۔ ساحل عمر نے بڑی مشکل سے انہیں چپ کروایا۔ ساحل عمر سے بات کرنے کے بعد انہوں نے پورے گھر کا ایک چکر لگایا، کچھ دیر عذرا سے ادھر ادھر کی باتیں کی، اسے ہمیشہ ساحل عمر کا خیال رکھنے کی تلقین کی، پھر مرجینا سے گپ شپ لگائی اور پھر سو گئی۔ عصر کے وقت اٹھی، نماز پڑھی، کھڑی ہوئی، سجدے میں گئی تو پھر اوپر سر نہ اٹھا سکی۔ یہ سجدہ ان کی زندگی کا آخری سجدہ ثابت ہوا۔ اماں کی موت ساحل عمر کے لیے کسی سہانے سے کم نہ تھی۔ اس نے انہیں بچپن سے دیکھا تھا، وہ ان کا عادی ہو گیا تھا، ان کی یاد اس کے دل سے نکلنا آسان نہ تھی۔ ابھی اماں کا غم اس کے دل سے پوری طرح نہ نکلا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور سانحہ رونما ہوا۔ یہ سانحہ بڑا جان لیوا تھا۔ عذرا جب سے ساحل عمر کے ساتھ آئی تھی بے انتہا خوش تھی، بس بیچ میں برکا نے کچھ حالات خراب کر دیے تھے تو وہ اداس رہنے لگی۔ لیکن جب سے برکا جہنم سے ہوئی تھی، عذرا کے دل کی کلی پھر سے کھل اٹھی تھی۔ وہ روز ہی شام کو کہیں گھومنے نکل جاتے تھے، کبھی سمندر پر، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں، کبھی فلم دیکھنے تو کبھی کسی کے گھر۔ اس دن وہ سمندر کے کنارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ٹہل رہے تھے۔ عذرا کے چہرے سے خوشی پھوٹتی پڑ رہی تھی، وہ بار بار ہنس رہی تھی، کہہ لگا رہی تھی اور ساحل عمر سے چونک کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کہیں بہت دور ایک خوف کی لہر اٹھ رہی تھی۔ عذرا خیر تو ہے، آج تم کچھ ضرورت سے زیادہ خوش ہو۔ بعد آخر اس نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ ہاں ساحل، آج میں واقعی بہت خوش ہوں، ضرورت سے زیادہ خوش۔ میں بار بار سوچتی ہوں اور سوچ کر خوش ہو جاتی ہوں۔ آخر اس خوشی کی کیا وجہ ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ تم ہو وجہ ساحل، تم میرے خواب، تم۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں نے جس کے خواب دیکھے اسے پا لیا۔ ساحل ایسا کہاں ہوتا ہے بھلا، اپنا آئیڈیل آج تک کون پا سکا ہے بھلا؟ میں کس قدر خوش نصیب ہوں، تمہیں دیکھا اور تمہیں پا لیا، بس اسی وجہ سے خوش ہو۔ یہ خوشی تو اب پرانی ہو گئی ہے۔ ہاں ساحل، میں بس اسی وجہ سے خوش ہوں، میرے لیے یہ خوشی کبھی پرانی نہیں ہوگی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ تم کیا جانو ساحل، میں نے تمہیں کتنی مشکلوں سے پایا ہے۔ وہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولی۔ عذرا جانے کیا بات ہے، میں تمہیں جب بھی بہت زیادہ خوش دیکھتا ہوں تو میرے اندر کہیں دور ایک خوف کی سی لہر اٹھنے لگتی ہے، میں ڈر جاتا ہوں، شاید اس لیے کہ مجھے خوشی کبھی راس نہیں آتی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ مرنے سے 2 دن پہلے اماں بھی کتنی خوش تھی، انہیں خوش دیکھ کر میرا دل بھی بہت خوش تھا۔ دیکھ لو وہ چل بسی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والدین ہنستے مسکراتے گھر سے نکلے تھے، اس دن وہ کتنے خوش تھے۔ وہ پھر گھر نہ لوٹے، ان کی لاشیں آئیں۔ عذرا اسی لیے میں اب خوشی سے ڈرنے لگا ہوں۔ بدھو، عذرا نے اس کی طرف دیکھ کر اتنے پیار سے کہا کہ ساحل عمر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بدھو تھا یا عقل مند، اس بات کا اسے اندازہ نہ ہو سکا، لیکن وقت نے، آنے والے وقت نے عذرا کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا۔ اس دن ساحل سمندر پر شاید وہ اس کے آخری کہکے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے گرد مایوسیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ اسے امید نہ تھی کہ یہ وقت اس پر جلد آ جائے گا، وہ اس بات سے تو آگاہ تھی کہ ایسا ہوگا، یہ وقت اس پر آ کر رہے گا۔ جب وہ اپنی بستی سے رخصت ہوئی تھی تو اس کے باپ سمار ملوک نے اسے صاف صاف سمجھا دیا تھا، اسے بتا دیا تھا ایک لمحہ وہ آئے گا جب وقت پتھر ہونے لگے گا، اور جب وقت پتھر ہونے لگے تو اسے کیا کرنا ہوگا یہ بھی سمجھا دیا تھا۔ لیکن اس نے اپنے دل میں کچھ اور ہی ٹھان لی تھی۔ جب وقت نے آنکھیں دکھانا شروع کی تو ایک دن اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھوں کے نونوں پر پڑی۔ اس کے انگلیوں کے تمام نون سفید ہو چکے تھے۔ اپنے سفید نونوں کو دیکھ کر ایک دم اس کا دل کانپ اٹھا۔ وقت معلوم شروع ہو چکا تھا۔ وہ ان نونوں کو ساحل عمر سے چھپانے اور اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے ہر وقت نیل پالش لگانے لگی۔ چند ہفتے اور گزرے تو اس کی انگلی کی ایک پور
پر سفیدی نمودار ہوئی اور پھر یہ تیزی سے دوسری انگلیوں پر بھی دکھائی دی۔ چند دنوں کے بعد اس کی انگلیوں کی پہلی پوڑیں بالکل سفید ہو گئی۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی انگلیاں برس زدہ ہو گئی ہوں۔ ساحل عمر پریشان ہو کر اسے ایک ڈاکٹر کے پاس سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لیے گھومتا رہا۔ اس نے کوئی اچھا ڈاکٹر، کوئی اچھا اسپتال نہ چھوڑا، اس کے مرض کی کوئی تشخیص نہ کر سکا، لیکن سارے ڈاکٹر اس بات پر متفق تھے کہ جلدی بیماری نہیں ہے۔ وہ عذرا کو لے کر حافظ موسیٰ کو دکھانے بھی پہنچا۔ ناصر مرزا اس کے ساتھ تھا، مگر بار بار گھر کی گھنٹی بجانے کے باوجود کسی نے گیٹ نہ کھولا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گھر پر کوئی نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ پھر ناصر مرزا نے اکیلے میں حافظ موسیٰ کے گھر کے قریب چکر لگایا، لیکن گھر کا کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اس نے سوچا ممکن ہے کال بیل خراب ہو۔ یہ سوچ کر زور زور سے گیٹ بجایا، مگر باہر کوئی نہ آیا۔ پاس پڑوس سے معلوم کیا تو وہ لوگ بھی اطمینان بخش جواب نہ دے سکے۔ کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ وقت تیزی سے کروٹ لے رہا تھا۔ بزرا کا پورا ہاتھ سفید ہو چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں دستانے پہننے شروع کیے، لیکن پھر بھی وہ ان دستانوں کو مستقل پہنے رکھنے کے لیے مجبور ہو گئی، اس لیے کہ اس کی انگلیاں جس نرم چیز کو بھی چھو لیتی وہ سخت ہو جاتی، پتھر بن جاتی۔ ساحل عمر کے لیے یہ دن بڑا عذابناک تھے۔ عذرا اب اپنے بیڈ روم تک محدود ہو کر آ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی سفیدی اب ہاتھوں تک محدود نہ رہی تھی، اس نے اب پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ سفیدی بڑھتی جا رہی تھی، صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک شام جب وہ سر تا پیر سفید ہو چکی، اس نے ساحل عمر سے عجیب فرمائش کی، ساحل میں دلہن بننا چاہتی ہوں۔ ساحل عمر نے اس کی یہ فرمائش فوری طور پر پوری کر دی۔ وہ جوڑا جو اس نے شادی پر پہنا تھا اسے پہنا دیا گیا۔ ساحل عمر نے اسے بہت محبت سے، بہت توجہ سے دلہن بنایا۔ ایک لیڈی بیوٹیشین کو بلا کر اس کا میک اپ کروایا۔ کپڑے تبدیل کرنے سے لے کر میک اپ ہونے تک اس نے ساحل عمر کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ وہ اسے ایک ٹک دیکھتی رہی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ دونوں خاموش تھے، دونوں کے دلوں میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ بہت کچھ تھا کہنے کو، بہت کچھ تھا سننے کو، مگر کوئی بول نہیں رہا تھا۔ لفظ زبان پر آ کر جیسے دھواں بن جاتے، بس دونوں کے منہ سے ایک آہ نکلتی تھی۔ جب عذرا کے جسم میں جھٹکے سے لگنے لگے، اس کی آنکھیں ان جھٹکوں سے بند ہونے لگی، تو عذرا نے ساحل سے کہا، ساحل اپنی اسٹوڈیو کا دروازہ کھول دو، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ دروازہ کھلا ہے، آؤ۔ ساحل عمر نے سہارا دینے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی اسٹوڈیو میں پہنچ کر وہ کمرے کے بیچ سٹول ڈال کر بیٹھ گئی اور حتی الامکان مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں تصویر نہیں بناؤں گے؟ عذرا کی آواز میں ایک عجیب درد تھا، جیسے اس نے اپنے آنسوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہاں کیوں نہیں؟ ساحل عمر نے جلدی سے ایک بورڈ پر پنوں سے کاغذ کی شیٹ لگائی اور اس سے ذرا سا فاصلے پر بیٹھ کر اسے اسکیچ کرنے لگا۔ پینسل سے کاغذ پر اس کے نقش ابھارنے لگا۔ وہ بار بار اسے دیکھتا جاتا اور اسکیچ کرتا جاتا۔ جب اس کی صورت کاغذ پر ابھرنے لگی تو اچانک اسے احساس ہوا کہ عذرا بہت دیر سے ساکت بیٹھی ہے، وہ ذرا سا بھی نہیں ہلی تھی۔ تب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دیکھتا رہا۔ وہ اسے کئی منٹ تک دیکھتا رہا۔ عذرا اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بورڈ اور پینسل ایک طرف پھینکتے ہوئے چیخا، عذرا! اس کی چیخ سننے کے باوجود عذرا ٹھاس سے مس نہ ہوئی، اس کی آنکھوں میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ اسے ساکت بیٹھی کھلی آنکھوں سے گھورتی رہی۔ وہ بیٹھے بیٹھے پتھر ہو گئی تھی۔ عذرا نے ساحل کے نام ایک خط لکھا تھا۔ یہ خط اس نے مرجینا کے حوالے کرتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ وہ صبح ساحل عمر کو دے دے۔ ساحل عمر اسٹوڈیو میں موجود تھا۔ وہ پوری رات یوں ہی بیٹھا رہا تھا، وہ بس ایک ٹک عذرا کو دیکھے جاتا تھا۔ تب مرجینا نے دھیرے سے وہ گلابی رنگ کا بند لفافہ ساحل عمر کے سامنے کر دیا۔ ساحل عمر نے لفافہ چاک کر کر خط پڑھا۔ لکھا تھا، میری زندگی، میرے ساحل، میں وقت کا کھلونا ہوں۔ جس طرح کسی بولنے والی گڑیا کے سیل ختم ہونے پر وہ بولنا چھوڑ دیتی ہے، کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ میرے جسم میں لگے سیل بھی اب ختم ہو گئے اور میں بے جان ہو گئی ہوں۔ میرے والدین مجھے لینے آئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ اپنی بستی میں چلی جاؤں اور میں اپنی زندگی بچا لوں، لیکن ساحل، میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی ہار دی، لیکن یہ خوشی میرے لیے کیا کم ہے کہ میں ہر وقت تمہارے سامنے رہوں گی۔ تم مجھے دیکھو گے تو یوں محسوس کرو گے جیسے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ میں پتھر بن گئی ہوں، لیکن ہوں تو تمہارے پاس، تمہارے گھر میں تمہارا شاہکار ہوں، ایک انوکھا مجسمہ، ایسا انوکھا مجسمہ کسی نے آج تک کہاں تراشا ہوگا۔ خط پڑھتے پڑھتے اس کے الفاظ دھندلانے لگے، پھر ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر عذرا کے قدموں میں جا گرا۔ کئی روز سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا۔ وہ آتی، بیل بجاتی،
मर्जीना दरवाजा खोलती तो वो आंखें उठाकर चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती, फिर बड़े करब अमेज लहजे में कहती, प्यासी हूँ। अच्छा ठहरो, मैं पानी लाती हूँ। जब मर्जीना पानी से बड़ा गिलास लेकर दरवाजे पर जाती तो वो जा चुकी होती, और अगर कभी ठहरी भी हुई होती चंद लम्हे खाली निगाहों से गिलास को देखती रहती और बगैर कुछ कहे एक तरफ को चल देती। मर्जीना उसे हैरत से देखती रह जाती। जब कई रोज तक ऐसा होता रहा तो मर्जीना ने इस अनोखी फकीरनी के बारे में साहिल उमर को बताया और कहा, साहब जी, पहले तो वो कभी कभी आती थी, मगर अब तो वो कई दिन से रोज आ रही है। अच्छा, अब आए तो मुझे बताना, साहिल उमर ने उसे हदायत की। फिर अगले दिन घंटी बजी। मर्जीना दौड़ी हुई दरवाजे पर गई। दरवाजे पर वो मौजूद थी। उसने इसी करबनाक लहजे में कहा, मैं प्यासी हूँ, पानी लाती हूँ, तुम ठहरो जरा, देखो चली मत जाना। मर्जीना ने उसे ताकीद की। घर में आकर मर्जीना ने साहिल उमर को बताया वो दरवाजे पर मौजूद है। मर्जीना ने साहिल उमर के हाथ में पानी से बड़ा गिलास दे दिया। साहिल उमर गिलास लेकर दरवाजे पर पहुंचा। काले कपड़े पहने एक औरत सर झुकाए खड़ी थी। उसके बाल बेतरतीब थे, जैसे महीनों से ना संवारे गए हो। काला लिबास सफ़ेद हो रहा था, जैसे एक लंबे अरसे से ना धोया गया हो। अचानक उसने अपना चेहरा उठाया। उसके चेहरे पर वहशत बरस रही थी। साहिल उमर ने उसे गौर से देखा तो अंदर ही अंदर लरज उठा। ये वो चेहरा था जिसे कोई एक बार देख लेता था तो फिर पलके झपकाना भूल जाता था, और अब इस पर एक नज़र डालना मुश्किल था। वो वर्षा थी। मेरे रांझन, उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। साहिल उमर को देखते ही वो चील की तरह झपटी। उसके दोनों हाथ पकड़कर गिलास को ज़रा सा टेढ़ा करके उसने अपने होंठों से लगा लिया। उसने बड़ी बेकरारी से पानी पिया। फिर इसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखों के दिए एकदम जगमगा उठे। वो इसे ठटकी बांधे देखती रही, जैसे अपनी आंखों में उसकी तस्वीर उतार लेना चाहती हो। फिर वो एक झटके से मुड़ी और सड़क पर दौड़ती चली गई। साहिल उमर ने देखा वो नंगे पाँव थी। वो वर्षा को जाते देखता रहा। अब इस वाक़े को गुजरे 3 बरस हो चुके थे। अज़रा का मुजस्मा उसके स्टूडियो में इसी जगह जूं का तू मौजूद था। वो आज भी इस मुजस्मे के सामने बैठा उसकी तस्वीर बनाता रहता है, लेकिन ये तस्वीर आज तक मुकम्मल नहीं हुई। तस्वीर मुकम्मल कैसे होगी? वो अधूरी तस्वीर बोर्ड से उतारकर एक तरफ डाल देता था और नया कागज़ लगाकर फिर से नए सिरे से तस्वीर बनाने लगता था। नासिर मिर्ज़ा रोज़ शाम को उसके पास आता। मसूद अफाकी भी आता रहता है, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से रोज़ नहीं आ पाता। वो दोनों इसे स्टूडियो से निकाल कर लाते हैं, ज़बरदस्ती बाहर ले जाते हैं। मर्जीना इस घर में बदस्तूर मौजूद है। इसका बाप कई बार इसे लेने आ चुका है और वो इसकी शादी करना चाहता है, लेकिन मर्जीना ने साहिल उमर का घर छोड़ने से इनकार कर दिया। वो कहती है कि अगर मैं भी इस घर से चले गई तो साहब जी जो पहले ही मरे हुए हैं अकेले कितने दिन जिंदा रहेंगे। मैं साहब जी को अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगी। नासिर मिर्ज़ा मसूद अफाकी ने कितनी मर्तबा कोशिश की कि वो अज़रा के इस मुजस्मे को यहाँ से हटाने के लिए राज़ी हो जाए, उसे ज़मीन के सुपुर्द करने पर आमादा हो जाए, लेकिन वो इस तरह के जिक्र पर भी ज़ोर से चीख पड़ता, नहीं, मेरी अज़रा को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। शायद उसे उम्मीद है कि ये मोम की गुड़िया एक दिन खुद ब खुद बोल उठेगी।